Assalamu alaikum everyone. Welcome to you all on my YouTube channel. Let's continue with the novel तेरी उल्फत में सनम by इकरा सगीर अहमद episode 2. वो ज़हीन था, ज़िम्मेदार और अज़हद मेहनती होने के साथ साथ आगे बढ़ने की सलाहियत रखता था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसी साल इसने डिग्री ली थी। काफ़ी तकद्दुद के बाद इसे मिशेल इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिली थी, जहां हसन साहब की जोहर तराश निगाहों ने बहुत जल्द इसकी सलाहियतों और जहानत को परख लिया था। अब वो इनके बहुत करीब था। वो इस पर बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा करते थे। इसने भी कभी इन्हें मायूस नहीं किया था। हर तरह से इनके एतमाद और तवक्का पर पूरा उतरा था। हसन साहब की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। बज़ाहिर तो इन्हें ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी जो ख़तरनाक साबित होती, मगर बहुत ज़्यादा सोचने और फ़िक्रमंद रहने की वजह से इन्हें डिप्रेशन रहने लगा, जिसके बायस बीपी हाई लेवल तक बढ़ जाता था, जिससे इन्हें कोई ख़तरनाक आर्ज़ा कभी भी लाहिक हो सकता था। डॉक्टर ने सख्ती से इन्हें टेंशन लेने से मना किया था। शावेज़ ने अक्सर महसूस किया था कि वो कोई बात इससे कहना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, मगर शायद झिझक या उलझन आगे बढ़ने ना देती थी। वो सिर्फ सोचती निगाहों से इसे देखते रह जाते। आज 2 दिन बाद वो ऑफिस आए थे। तबीयत उनकी बहुत बेहतर थी। शावेज़, आज आपके पास टाइम होगा? प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ और पॉइंट्स हैं, इन पर डिस्कस करके कोई हल निकाल लेते हैं। इंटरकॉम पर इनकी आवाज़ उभरी थी। यस सर, मैं हाजिर होता हूँ, इसने मौदबाना लहजे में कहकर रिसीवर रखा था। कुछ डॉक्यूमेंट्स और अहम फाइल्स थीं जिन्हें कंप्यूटर में सेव करने में इसे ज़्यादा वक्त ना लगा था। हसन साहब के पास बैठकर मसाइल का हल निकालने में खासा वक्त सर्फ हो गया था। जब वो ऑफिस से निकला तो शफ़क़ रंग आसमान ने सियाह लिबादा ओढ़ ली थी। मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा जिस्म जाँ में सरशारी पैदा कर रही थी। वो इत्मीनान से बाइक दौड़ाता हुआ जा रहा था कि महान इसकी निगाह साइड से निकलकर सामने आने वाली लैंड क्रूज़र पर पड़ी। इसकी रफ्तार फास्ट थी। अगर वो बरवक्त बाइक की स्पीड कम करके इसे रोक ना लेता तो खौफनाक तसादुम लाजमी था, जिसमें इस हैवी गाड़ी को मामूली से डेंट पड़ते, लेकिन इसके बाइक समेत परखंचे उड़ चुके होते। अभी वो बाइक स्टैंड करके पलटा ही था कि लैंड क्रूज़र में से 6 नौजवान उतरे थे। खौफनाक तेवर लिए, कानों में बालियां, गलों में रंग बिरंगे चेन्स लॉकेट्स डाले, हाथों में ब्रेसलेट्स पहने, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस वो लोग चेहरों से ही औबाश गुंडे लग रहे थे। तेज़ी से उन्होंने इसे के गिर्द घेराव डाला था और इस दौरान इनके हाथों में डंडा, चाकू, जंजीर के अलावा ख़तरनाक हथियार भी आ गए थे। कौन हैं आप लोग और मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है आपने? वो हैरानी से उनसे मुखातिब हुआ था। इसी लम्हे नामालूम कहाँ से जो निकलकर सामने आया था। क्यों बे, निकल गई सारी हवा? आज बोल, इस दिन लड़की को साथ देकर बहुत बड़के मार रहा था। क्या कहा था इस दिन तूने? मुझे कार्टून, मच्छर, बहुत ताकत है ना तेरे बाजुओं में, तो मुझे मच्छर की तरह मसल कर फेंक सकता है। हूँ, आज देखता हूँ तेरी हिम्मत और बाजुओं की ताकत। उस दिन मिशेल को इम्प्रेस करने के लिए लंबी लंबी छोड़ रहा था। इस दिन बात तुमने शुरू की थी और आज भी तुम ही पहल कर रहे हो। बेहतर यही होगा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, इसने बेखौफ लहजे में कहा। नहीं छोड़ेंगे रास्ता, क्या करेगा? उन बदमाशों में से एक बोला। यार, रास्ता तो हम छोड़ देंगे, मगर यहाँ का नहीं, सीधा ऊपर जाने का, दूसरा कहका लगाते हुए बोला। तो बाकी सब ने भी साथ दिया। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है जोसेफ, कबल इसके यहाँ कोई आ जाए काम तमाम कर दो इसका। मिशी के सामने बहुत बेइज्जती की है इसने मेरी, बिल्कुल ही वैल्यू डाउन कर दी है। वो खफा है मुझसे। मैंने वादा किया है इससे, जब तक इस शख्स से हिसाब बराबर करके इसे मज़ा ना चखा दूँ तब तक इसको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। 2 दिन से इसकी तलाश में था, आज मौका मिला है, अब देर मुनासिब नहीं। खासे जज्बाती अंदाज में इसने तकरीर की थी। इसका इशारा पाते ही वो सब भूखे भेड़ियों की तरह शावेज़ पर झपटे थे। खुद को बचाने के लिए इसने खासी जद्दोजहद की थी, मगर बेसुध। वहाँ कोई फिल्मी शूटिंग नहीं हो रही थी कि जहाँ तमाम नकली गुंडे मसनूई हथियारों से लेस होकर तन्हा हीरो से खूब मार खाकर दम दबाकर भाग जाते हैं, और हीरो साहब की दिलेरी और बहादुरी और टाइट फाइटिंग पर लोग अश अश कर उठते हैं। और कुछ देर कबल नाराज़ और बेनियाज नजर आने वाली हीरोइन जट हीरो के बाजू में गाना गाती नजर आती है। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। असली गुंडों के पास हथियार भी असली ही थे, विलन भी असली था, ना ही तालियां बजा बजा कर हौसला देने वाली हीरोइन थी। वो तन्हा था और बावजूद कोशिश के ज़्यादा देर इनसे मज़ाहमत ना कर सका। मान पीछे की जानिब से इसके सर पर ज़ोरदार
ڈنڈا پڑا تھا اور ساتھ جسم پر بھرپور طریقے سے پڑنے والی کانٹے دار زنجیر اس کا گوشت ادھیڑنے کے ساتھ انگارے سے بھر گئی تھی۔ سر سے خون کا فوارہ سا نکلا تھا۔ وہ آواز نکالے بغیر اپنے خون میں نہایا زمین پر گرا تھا۔ اس نے تاریک ہوتے ذہن کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر سو تاریکی ہی تاریکی تھی۔ پھر ایک نوکیلی شے اس کے پہلو میں اترتی چلی گئی اور بے ساختہ درد و کرب کے احساس سے اس کے ہونٹوں سے آہ نکل کر دور تک پھیل گئی۔ ساتھ ہی درد و تکلیف کے طوفانوں نے اس کی ہستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاریکی اور گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر سانس جیسے سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ بس یار، جلدی چلو، خود ہی مر جائے گا، جوجو نے دور سڑک پر نمودار ہونے والی جگنوں کو دیکھ کر بعجلت کہا تھا۔ ابھی تو مزہ آنے لگا تھا اور تو کہہ رہا ہے چلو؟ جوزف نے جو ایک مرتبہ چاقو شاویز کے پہلو میں تاڑنے کے بعد دوسرا وار کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ اس کی گھبرائی ہوئی آواز اور انداز نے اس کا موڈ بگاڑ دیا تھا۔ وہ شاید جنونی اذیت پسند تھا اور ایسے لوگوں کو خون بہا کر، اذیت دے کر اور تڑپا کر مارنے میں دلی راحت و سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے، فٹافٹ چلو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ ٹھیک کہتی ہے مشی، تم کو بزدل اور ڈرپوک، جب تمہیں اتنا حوصلہ نہیں تھا تو صرف ہمیں بتا دیا ہوتا، خود کیوں ساتھ آئے؟ اس طرح شکار کو چھوڑنا ہماری بہادری گوارا نہیں کر رہی۔ دوسرا لڑکا جس نے شاویز کو زنجیر ماری تھی بڑے خراب لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ کانٹے دار خون آلود زنجیر ابھی بھی اس نے تھام رکھی تھی۔ شاویز نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا، بے سود بے خبر، اپنے خون میں ڈوبا ہوا۔ ان میں خوب بحث جاری تھی۔ جو انہیں لے کر فوراً نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ دور سے جگنوں کی طرح نظر آنے والی لائٹس اب قریب آتی جا رہی تھیں، جو یقیناً کسی کار کی ہیڈ لائٹس تھیں، مگر ابھی بھی کار کافی فاصلے پر تھی۔ اوکے، میں بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں، مگر بیوقوف اور جذباتی نہیں ہوں جو تم لوگ ہو۔ جب میں کہہ رہا ہوں اس کا اتنا خون بہہ چکا ہے اور بہہ رہا ہے تو اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اسے مرنا ہے تو سسک کر ہی مرنے دو۔ کیوں ایک دم مار کر اسے تکلیف سے نجات دلانا چاہتے ہو؟ جو نے بحث سے تنگ آ کر چیخ کر کہا۔ ویل ڈن میری جان، شاید پہلی مرتبہ تم نے عقل مندی کی کوئی بات کی ہے۔ چلو مر جائے گا خود ہی، اگر زندہ بھی رہا تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کس کے فرینڈ سے ٹکر لی تھی۔ ڈر کے مارے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، جوزف کے ساتھ ان سب نے کہہ کے لگائے تھے۔ ایک منٹ، جو گاڑی سے چھلانگ مار کر نیچے اترا اور بھاگتا ہوا سامنے گری ہوئی بائک کی پیٹرول ٹینک سے پیٹرول لیک کر کے لائٹر جلا کر اس کی طرف اچھالا تھا اور بھاگتا ہوا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس دوران اس کی جیپ سے نکل کر کچھ نیچے گرا تھا، جسے وہ جلدی اور گھبراہٹ میں محسوس نہ کر سکا تھا، کیونکہ کار خاصی قریب آ چکی تھی اور بہت جلد ان تک پہنچنے والی تھی۔ اس بائک کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، ویسے بھی جب بائک والا ہی نہ رہے گا تو بائک بیکار ہو جائے گی، جو نے مسکرا کر کہا تھا اور تیزی سے گاڑی آگے بھگا کر لے گیا تھا۔ لمحوں میں لینڈ کروزر ہواؤں سے شرط لگاتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سر، آگے اسکوٹر جل رہی ہے اور اس طرف لاش پڑی ہے، کار روکو۔ وہ گھبرا کر ڈرائیور سے پہلے کار سے نکلے تھے اور کچھ دور پڑے اس خون میں نہائے وجود کی طرف بڑھے تھے۔ اوہ آصف، یہ شاویز ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ مائی گاڈ، بہت خون بہہ گیا ہے۔ حسن بیگ نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا ان کے عجیب حالت ہو گئی تھی۔ سر، سامنے بائک پورا جل گیا ہے اور بائک کے پاس سے یہ والیٹ ملا ہے۔ شاویز کا ہی ہوگا یہ، تم جلدی سے شاویز کو اٹھوا کر میرے ساتھ کار میں لٹاؤ، انہوں نے والیٹ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کار میں؟ سر، ایمبولینس بلا لیتے ہیں۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے، شاویز کی حالت بہت سیریس ہے، لمحہ قیمتی ہے، بلیڈنگ بہت ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔ بہت احتیاط سے انہوں نے شاویز کو اٹھوا کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا۔ اس کے لمبے چوڑے گھائل وجود کو اس پر سیٹ کرنے میں بھی کافی وقت اور احتیاط کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور خود حسن بیگ سیٹ کے درمیانی جگہ پر بیٹھ گئے تھے، دونوں ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تاکہ ڈرائیونگ کے دوران کسی جھٹکے سے وہ نیچے نہ گر جائے۔ آصف فل اسپیڈ میں کار دوڑا رہا تھا۔ حسن بیگ کے لبوں سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، جس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ سانسوں کی رفتار سست پڑ رہی تھی۔ کی بورڈ پر بجلی کسی پھرتی سے چلنے والے ہاتھ بے جان پڑے تھے۔ الہی خیر، یکدم ہی موسم نے پلٹا کھایا۔ سارے دن آسمان پر آوارہ گردی کرنے والے چھوٹے چھوٹے سرمئی ٹکڑے یکلت ہی متحد ہو کر گہری سرمئی چادر میں تبدیل ہو کر آسمان پر چھا گئے تھے، اور لمحوں میں موٹے موٹے شفاف پانی کے قطرے ہر سو بکھرنے لگے تھے، اور ایک دم ہی ہوا منہ زور گھوڑے کی مانند سر پر دوڑنے لگی۔ آنے واحد میں طوفانی ہواؤں سے گرد و غبار کے ساتھ عجیب زوردار سی فضا
ماحول پر چھا گئی تھی۔ ہوائیں کھڑکیوں دروازوں کی پٹ بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ لگا نیم کا درخت لگ رہا تھا کسی بھی لمحے اپنی جڑوں سمیت زمین بوس ہو جائے گا۔ موٹی موٹی بوندیں موسلا دھار بارش میں تبدیل ہو گئیں اور بادلوں کی گرج بجلی کی چمک رہے سے اوسان بھی خطا کے ڈال رہی تھی۔ بے جی دل پر ہاتھ رکھے الہی خیر کا ورد کرتی ہوئی ادھر ادھر متوحش انداز میں ٹہل رہی تھیں، جبکہ زرینہ اطمینان سے پلنگ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سچ آپا، بچپن سے نکل کر بچپن کے لپیٹے میں آ گئی ہو، مگر یہ بارش گرج و چمک سے ڈرنا تمہارا ابھی تک نہیں گیا۔ اللہ قسم، تمہیں ابھی بھی اس طرح خوفزدہ اور پریشان دیکھ کر مجھے بچپن کے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب تم اس طرح ڈر کر ابا کی گود میں چھپ جایا کرتی تھی اور ابا ساری رات تمہیں سینے سے لگائے رکھتے تھے۔ ماں مال پوئے، میٹھی ٹکیاں، گلگلے کتنی محبت سے بناتی تھیں اور تمہارے لیے دال بھرے پراٹھے تو خصوصی طور پر بناتی تھیں، مگر تم ایک نمبر کی ڈرپوک، تمہارا پیٹ تو خوف کھانے سے ہی ہر وقت بھرا رہتا تھا، تو بھلا وہ چیزیں کیوں کھاتی؟ کیا دن تھے وہ بھی آپا، کیسی اچھی اور سکھی زندگی تھی، ہر طرف پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، خلوص ہی خلوص، نفسا نفسی اور عداوت نام کو نہ تھی، جب کہیں بھی ملاوٹ نہیں تھی، نہ رشتوں میں، نہ خلوص و پیار میں اور نہ ہی چیزوں میں۔ اب تو گویا ہر شے میں ہی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اس ملاوٹ سے اشیاء خرد و نوشتی نہیں محفوظ رہیں، بلکہ یہ وبا اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ اس کی لپیٹ میں انسان، رشتے ناتے، محبت، خلوص، پیار، عزت و احترام سب کچھ ہی آ گیا۔ شاید جبھی حسن بھی زندگی کا مسخ ہو گیا ہے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ زرینہ، میں گھر جاؤں گی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ان کے اندر عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی، ایک اذیت کا احساس تھا، جیسے کوئی ان کے دل کو دبوچ رہا ہو۔ ایک بے نام سی وحشت و ویرانی انہیں محسوس ہو رہی تھی، دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ وہ زرینہ کے ہلتے ہونٹ محسوس کر رہی تھی، مگر سماعت بیدار نہ تھی۔ میں نے کہا زرینہ، میں گھر جا رہی ہوں۔ کیا ہوا آپا؟ میں کہہ تو رہی ہوں باہر موسم بہت خراب ہے، گھر کیسے؟ میرے اندر کے موسم سے زیادہ خراب نہیں ہے، میرا بچہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ انہوں نے سائڈ کی دیوار پر لگی کھوٹی سے اپنا برقع اتارتے ہوئے کہا۔ غضب خدا کا، گھر میں ہی بیٹھی ہو نا آپا، پھر کیوں اس قدر بے چین ہو رہی ہو؟ اور اللہ بھلا کرے شاویز کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے جو گھر میں ڈر جائے گا۔ وہ ان کے ہاتھ سے برقع لیتے ہوئی خوفی سے بولی۔ مجھے مت روکو زرینہ، میرا دل گھبرا رہا ہے، نامعلوم کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے شاویز کو کوئی مجھ سے چھین رہا ہے۔ ان کے لہجے میں لرزش، آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی۔ لمحے بھر کو زرینے کا دل بھی کانپ اٹھا تھا، مگر وہ فطرتاً لاپرواہ اور بے فکری طبیعت کی مالک تھی۔ دوسرے لمحے خود کو سنبھال کر بولی، کون چھینے گا شاویز کو تم سے بھلا؟ بے شک اس کو جنم تم نے نہیں دیا، مگر آنکھ کھولی اس نے تمہاری آغوش میں۔ 26 سال کے ہر لمحے میں تم اور تمہارا عکس اسی کے ساتھ رہا ہے۔ تم نے اس کے لیے ہر وہ تکلیف و پریشانی اٹھائی جو صرف اور صرف سگی ماں ہی اولاد کی خاطر جھیل سکتی ہے۔ کل کے ننھے سے بوٹے کو آج تناور درخت تمہاری محبت نے بنایا ہے، پھر تم سے کون چھین سکتا ہے اسے؟ اللہ میرے بچے کو اپنی امان میں رکھے، ہر بلا و تکلیف سے بچائے۔ دعا مانگتے مانگتے وہ بے اختیار ہونے لگی تھی۔ خالہ جان، کیا ہوا؟ اندر کمرے سے اصغر نکلا، انہیں روتا دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، بس آپا کا دل تو شروع سے ہی کمزور ہے، آج ایک طویل عرصے کے بعد یہاں آئی ہیں تو شاویز کی طرف سے پریشان ہو رہی ہیں۔ بیٹے سے بات کرتے وقت ان کی تیوریوں میں بل پڑ گئے تھے، لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ خالہ جان، فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا بارش کا زور کم ہو جائے، میں جا کر شاویز کو لے آؤں گا، یا میرا خیال ہے وہ خود ہی آ جائے گا۔ بیٹا، نامعلوم کیوں مجھے عجیب سے وسوسے ایسے آ رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے ابھی گھر لے چلو؟ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر ملتجی لہجے میں بولی۔ اصغر نے اسپات میں سر ہلا دیا تھا۔ اسی لمحے لائٹ فیل ہو گئی۔ لو، یہ لائٹ بھی چلی گئی، اب میں کہاں موم بتی ڈھونڈتی پھروں؟ بہو بیگم کو سیر سپاٹوں سے فرصت نہیں، گھر گیا بھاڑ میں، 1 ہفتے سے ماں کے ہاں گئی ہوئی ہیں، واپسی کی فکر ہی نہیں ہے، اور فکر ہونے بھی کیوں لگی؟ مجنوں میاں تو صبح شام حاضری دے کر آ رہے ہوں گے، ماں کی نے کہاں پرواہ ہے، کل کی مرتی آج مر جاؤں، ان کے دلوں کی مراد بھرائے گی۔ وہ حسب عادت شروع ہو گئی تھی۔ اصغر خاموشی سے موم بتیاں لینے چلا گیا تھا۔ باہر بارش ٹوٹ کر برس رہی تھی، ہوا کے جھگگر بند ہو گئے تھے، مگر گرج چمک اسی طرح ہو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ زرینہ، کبھی کبھی ایسی باتیں درگزر بھی کر دیا کرو۔ کیسے خاموش ہو جاؤ آپا؟ میرے ہی گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے، اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہو۔ یہ تم کہہ رہی ہو آپا؟ تم؟
ہائے ہائے میرے نصیب کے، خاموش رہو، بالکل خاموش۔ عزت کروانے کے لیے ایثار، درگزر، ضبط و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے، لیکن تم بچوں کے ساتھ بچی بنی ہوئی ہو۔ سیدھی اور کھری بات یہ ہے کہ عزت کروانے کے لیے عزت کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ انہوں نے رسانیے سے انہیں سمجھایا۔ اچھا، اب چھوٹوں کی عزت کریں گے تب ہماری عزت ہوگی۔ ہاں، وقت ہی ایسا ہے اور سیانہ وہی ہے جو وقت کے ساتھ چلے۔ خالہ جان، باہر گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے، بارش کم نہیں ہو رہی اور لائٹ بھی نہیں ہے، ایسے میں گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ صبح تک انتظار کر لیں۔ اصغر نے باہر کی صورتحال بتانے کے ساتھ ساتھ موم بتیاں بھی روشن کر دی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو اللہ کی مرضی، انہوں نے پزمدگی سے کہا اور وضو کرنے آگے بڑھ گئیں۔ اصغر ماں سے مخاطب ہوا۔ امی جان، کھانا ہوٹل سے لے آؤں گا؟ گلیوں میں پانی بھرا ہے، کیا تیر کر لاؤ گے؟ انہوں نے جواب میں پتھر سے مارا۔ اسٹاپ والا علاقہ زیادہ خراب ہو رہا ہے، ہوٹل تک راستہ ذرا بہتر ہے۔ ہاں بھائی، بیوی نے عادتیں بگاڑ دی ہیں، ہوٹلوں کا کھانا کھلا کھلا کر اب گھر کا کھانا کہاں پسند آئے گا؟ وہ بیٹے کی ہمدردی کو غلط رنگ دیتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ شہر کے معروف و مہنگے ترین ہسپتال میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ ایک وجہ تو خود حسن بیگ کی موجودگی تھی کہ وہ مشہور انڈسٹریلسٹ تھے، ان کی شناخت خاصی جگہوں پر تھی۔ دوسرا، اس ہسپتال کے مالک سے ان کی دوستی تھی، جو ہاں کڈنی اسپیشلسٹ کے طور پر بھی بیٹھتے تھے، اور انہوں نے ہی یہ کیس اپنے ذمہ لیا تھا۔ شاویز آپریشن روم میں تھا، اس کی حالت ابھی تسلی بخش نہیں تھی۔ بیگ صاحب آفس کے ہمراہ آپریشن تھیٹر کے باہر گیلری میں بچھے صوفے پر بیٹھے تھے، مضطرب و پریشان، اور آصف دل ہی دل میں ان کے خلوص و محبت کو داد دے رہا تھا۔ ایک ملازم کے لیے مالک کا اتنا فکر مند و پریشان ہونا اس دور میں ناقابل یقین تھا، مگر یہ سب اس کے سامنے ہو رہا تھا، اس کے لیے وہ حیران تھا۔ سر، شاویز صاحب بچ جائیں گے نا؟ دعا کرو آصف، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ شاویز صاحب کے لیے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں سر، بہت نیک اور ہمدرد طبیعت پائی ہے انہوں نے۔ سمجھ میں نہیں آتا اتنے اچھے انسان کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ دشمن اچھے انسانوں کے ہی ہوتے ہیں۔ موسم بہت خراب ہے، مجھے یہاں نہ معلوم کتنا وقت لگ جائے، تم گھر چلے جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ حسن بیگ نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ نہیں سر، میں تنہا ایسے وقت پر آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، بلکہ آپ کو گھر چھوڑ کر آ جاؤں، پھر یہاں رک جاؤں گا، آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، جس طرح شاویز تمہیں عزیز ہے اس طرح وہ مجھے عزیز تر ہو گیا ہے۔ بہت کم لوگوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جس کو دیکھتے ہیں وہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ بہت کم عرصے میں اس نوجوان نے ہمیں اپنا اسیر کر لیا ہے۔ اس جیسی ذہانت، قابلیت اور خود اعتمادی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حسن صاحب کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ خود سے محو گفتگو ہوں۔ نامعلوم کچھ انسانوں میں حیوانیت کیوں اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ ان کی گھناؤنی اور بے رحمانہ حرکات انسانیت کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کیسے بے ضمیر درندہ صرف لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے وحشیانہ سلوک سے زندہ اور صحت مند شخص کو زخم کر کے موت کی دہلیز کی طرف دھکیل دیا ہے، بلکہ بے حسی و بد لحاظی کی بدترین مثال وہ بائک جلا کر پیش کی ہے۔ یہ کیسا اندھا انتقام ہے جو انسانوں کو ہی نہیں بلکہ ان سے وابستہ ہر شے کو خاکستر کر ڈالتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، مگر سر آپ ان لوگوں کو ضرور سزا دلوائیے گا جو اتنے سفاک و ظالم ہیں، آصف نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں ضرور، شاویز ہوش میں آ کر نشاندہی کر دیں گے۔ سر اگر آپ اجازت دیں تو کاؤنٹر سے گھر فون کر کے اطلاع کر دوں، ورنہ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد آصف نے اجازت چاہی۔ ہاں ہاں ضرور، بلکہ میں کہہ رہا ہوں گھر چلے جاؤ، اگر نہیں جانا چاہ رہے تو گھر اطلاع لازمی کر دو۔ انہوں نے فوراً اجازت دی تھی۔ آصف چلا گیا تھا، انہوں نے تھک کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ مان انہیں یاد آیا کہ شاویز کے گھر والے بھی اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ایک تو موسم کی خرابی، دوسرے اس کے اتنی دیر کی غیر حاضری پر وہ پریشان ہوں گے۔ یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ اس کے گھر میں کتنے افراد ہیں، مگر اکثر شاویز سے کسی بیجی کا ذکر سنتے رہے تھے۔ اس کے لہجے کے والہانہ پن سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیجی کو دل و جان سے بڑھ کر چاہتا ہے، اور یقیناً وہ بھی اسے اسی طرح عزیز رکھتی ہوں گی۔ اسی خیال میں بری طرح چونکایا تھا وہ سیدھے ہو بیٹھے اور تیزی سے کوٹ کی جیب سے آصف کو ملنے والا والیٹ نکالا۔ اس میں شاویز کا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ ضرور ہوگا۔ والیٹ کی چھوٹی سی زپ کھولنے کے بعد وہ اندر لگے فوٹو کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئے تھے۔ اوہ نو، یہ جوجو کا والیٹ وہاں کیسے گرا؟ اندر مشل اور جوجو کی فوٹو لگی ہوئی تھی، اور چیک کرنے پر انہیں معلوم ہو گیا کہ والیٹ جواد کا ہی تھا۔
کیونکہ اندر سے اس کے آئیڈینٹی کارڈ کے علاوہ اور بھی کارڈز ملے تھے جو اسی کے تھے۔ حسن صاحب کے اندر دھماکے ہو رہے تھے، بہت تیزی سے ان کے اندر مختلف مناظر ابھر رہے تھے۔ جو صورتحال ان کے ذہن میں ابھری اس نے سچ مچ ان کے حواس گم کر دیے تھے۔ ایسے ٹھنڈے موسم میں بھی ان کے مساموں سے پسینہ بہہ نکلا تھا، غم و غصے سے کن پٹیاں سلگنے لگی تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی تھیں۔ مبارک ہو حسن، مسٹر شاویز اب خطرے سے باہر ہیں، اسی دم سرجن سعید خان نے گرم جوش لہجے میں اطلاع دی تھی، مگر ان کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی گھبرا کر آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا، جو آنکھیں بند کیے لڑکھڑا رہے تھے۔ ارے کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو؟ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، چند گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا انہیں۔ سعید خان انہیں سہارا دے کر اپنے روم میں لے آئے، جہاں پانی پینے اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کے بعد ان کی حالت قدرے سنبھلی تھی، اور شاویز کی زندگی بچ جانے کی خوشخبری نے ان کے اندر کی وحشتوں اور غم و غصے کو قدرے اطمینان بخشا تھا۔ مگر جواد کی طرف سے ان کے دل میں غبار پھیل گیا تھا۔ شکر ہے پروردگار کا، بہت بہت احسان ہے تیرا، ورنہ جس طرح اس کی بلیڈنگ ہوئی تھی میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر تشکرانہ لہجے میں کہا، یہ اس کی خوش نصیبی تھی جو بلڈ کا بندوبست ہسپتال کے بلڈ بینک سے ہو گیا تھا۔ اس کے زخموں کی کیا پوزیشن ہے؟ زخم خاصے گہرے ہیں، 1 ماہ کا آرام ضروری ہے اور ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی۔ ٹھیک ہے، میں اس کی زندگی کی نوید پا کر بہت خوش ہوں سعید۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ وہ انٹرکام پر کافی اور سینڈوچز کا آرڈر دینے کے بعد معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ان سے مخاطب ہوئے۔ کیسا خیال؟ جواباً وہ بھی مسکرائے۔ شاویز شاید مشی کی فیونسی ہیں، یعنی ہمارے ہونے والے داماد۔ کیوں، درست ہے میرا خیال؟ مسلسل تمہاری یہاں موجودگی، پریشانی، فکر، یہ سب کسی اجنبی کے لیے تو نہیں ہو سکتی، وہ اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ شاویز میرے سر پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ گھر جانے کی ضد کر رہے ہیں۔ قبل ان کے وہ ان کی غلط فہمی دور کرتے، ایک نرس پریشانی سے آ کر گویا ہوئی، اتنی جلدی ہوش آ گیا ہے؟ وہ حسن صاحب کے ہمراہ وہاں چلے آئے تھے۔ کیسا فیل کر رہے ہیں بیٹے آپ؟ حسن صاحب اس سے شفقت سے مخاطب ہوئے تھے۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، بیجی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ نیم غنودگی میں تھا اور بیجی کی پریشانی کے خیال و فکرمندی نے اسے اس وقت سے پہلے بیدار کر دیا تھا، مگر کیفیت اس کے نیم بیہوشی کی ہی تھی، آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے۔ بیٹا ابھی آپ کی حالت چلنے پھرنے کی نہیں ہے، آپ کے پیٹ کا آپریشن کیا گیا ہے، سر کے زخم میں بھی ٹانکے لگے ہیں، پشت کے زخموں پر ڈریسنگ ہے، ابھی 1 ہفتے تک آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر سعید نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ مجھے بیجی کے پاس جانا ہے، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی، مجھے گھر جانا ہے، وہ نیم بے ہوشی میں مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے اسے سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ دوبارہ غافل ہو گیا اور حسن صاحب نے باہر آ کر آصف سے اس کے گھر کا ایڈریس لیا۔ کاؤنٹر بار پر بے شمار کھلی بوتلیں رکھی تھیں، کچھ لڑکے لڑکیاں چیئرز پر بیٹھے پی رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں کوک تھا، کسی کے ہاتھ میں پیپسی، کوئی سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا، ہر سمت کہکوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ پرپل ٹراؤزر اور بلاؤز میں وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی پیپسی پی رہی تھی۔ جو کے اشارے پر وہ ویٹر مشروبات سے سجی ٹرے لے کر ان کے قریب آ گیا تھا۔ سب نے اپنے اپنے پسندیدہ ڈرنکس اٹھا لیے تھے۔ مشل نے پیپسی اٹھائی تھی۔ بچپن پھلانگ آئی ہو تو یہ فیڈر بھی لینا چھوڑ دو، جو نے اپنا فیوریٹ ڈرنک اٹھاتے ہوئے شوقی سے کہا۔ نو بابا، میرے لیے یہ فیڈر ہی مناسب ہے، مشل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ آج تو ہم خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تمہاری اور جو کی انسلٹ کرنے والے بندے سے ہم نے کل رات کو انتقام لے لیا تھا، جوزف نے اکڑ کر کہا، اور انتقام بھی ایسا اگر زندہ رہ گیا تو ساری زندگی اس راہ سے گزرنا چھوڑ دے گا جس سے تم اور جو گزرو گے۔ پیٹرک کے بات پر کہہ کے بلند ہوئے تھے۔ مجھے خوشی اس وقت زیادہ ہوتی جب صرف تنہا جو اسے اس حال تک پہنچاتا۔ تم سب نے مل کر جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سب ہی متعجب ہوئے تھے۔ جو تم لوگوں نے سنا ہے، تنہا شخص کو مارنا کہاں کی بہادری ہے؟ میں خوش تو تب ہوتی اگر جو تنہا اس کمینے کو موت کا مزہ چکھاتا۔ کیا مطلب ہوا تمہاری اس بات کا؟ کیا ہم تمہارے فرینڈس نہیں ہیں؟ کیا ہمیں تمہاری انسلٹ کا بدلہ لینے کا حق نہیں ہے؟ جوزف بری طرح ہرٹ ہو کر بولا۔ ایموشنل مت بنو جوزف، تم جانتے ہو میں ہر بات منہ در منہ کرنے کی عادی ہوں، کسی کی اچھائی برائی سب میں سامنے کہتی ہوں، اور مجھے ہمیشہ سے بہادر اور دلیر مرد پسند رہے ہیں۔
مرد خوبصورت ہو نہ ہو مگر فائٹر لازمی ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولی، یعنی اب مجھے اپنی تمام ہابیز چھوڑ کر فائٹنگ سیکھنی ہوگی؟ جوجو نے اس کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے کہا، آف کورس، اگر ہسبینڈ بننا ہے تو۔ راشد نے ہنس کر کہا، اوکے فرینڈس، ویری ویری تھینکس سو مچ، اب میں جاؤں گی۔ وہ بوتل خالی کر کے ٹیبل سے پرس اٹھا کر کھڑی ہوتے ہوئے گویا ہوئی، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ ابھی بیٹھو، زیادہ وقت کہاں ہوا ہے؟ نہیں جوزف، میں بھی جا رہی ہوں۔ ایکچولی میں کل سے جوجو کے ساتھ اس کے گھر آئی ہوئی تھی، اب ڈیڈی سے ملوں گی جا کر، کل سے ان سے ملی نہیں۔ اوکے، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، جوجو اٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ ٹریٹ دینے کے بعد بلز پے کرنے کے بجائے دم دبا کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ دے رہا ہوں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن والیٹ کہیں موجود نہیں تھا۔ ہاں ہاں، اب کہو، والیٹ کہیں گر گیا ہے یا گھر رہ گیا ہے؟ روپیہ بچانے کی تمہیں آئیڈیاز کس قدر آتے ہیں؟ میں نے کل والیٹ اسی پاکٹ میں رکھا تھا، جو پریشانی سے ان سے بولا تھا، جو ایک سے ایک ریمارکس دے رہے تھے۔ ڈونٹ وری، میں پیمنٹ کر دیتی ہوں۔ مشیل نے پرس کھولتے ہوئے اس کی مشکل حل کی۔ او گاڈ، کس قدر پور فیونسی ملا ہے یار تمہیں، مجھے لگتا ہے ساری لائف تمہیں اس کے بلز پے کرتے گزر جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں ابھی وقت ہے، سوچ لو میرے بارے میں، چینج کر لو اپنا فیصلہ، جوزف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے، ایک لمحے جھک کر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، اور جو کے بازو میں بازو ڈال کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ گھر پر پاپا کو دیکھ کر وہ لپٹ گئی تھی ان سے۔ پاپا، میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ جو یہ والیٹ کس کا ہے؟ اس پر نظر پڑتے ہی وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے تھے، کل شام کا خونی منظر اور رات بھر کی پریشانی اثر انہوں جاگ اٹھی تھی۔ میرا ہے انکل، آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے ان کے ہاتھ سے بلیک لیدر کا والیٹ لیتے ہوئے کچھ حیران اور پریشانی سے استفسار کیا۔ وہاں سے جہاں تم کل یہ خونی ڈرامہ کھیلتے وقت چھوڑ آئے تھے۔ ان کا آگ برساتا لہجہ اتنا سرد و پراسرار تھا کہ وہ دونوں پوری طرح چونک اٹھے تھے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جو کی بوکھلاہٹ اور خوف عروج پر تھا۔ مشیل بھی حیرانی سے انہیں تک رہی تھی۔ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت سوز کام آپ کا ہی تھا؟ نہیں انکل، آپ میری بات، شٹ آپ! ان کا بھرپور تھپڑ جو کے سفید چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ پاپا، یہ آپ نے کیا کیا؟ مشی، جاؤ یہاں سے۔ بٹ پاپا، جائیں آپ۔ شاباش، پہلی بار وہ اس سے سختی سے پیش آئے تھے۔ چند ثانیہ وہ بے یقینی اور تعجب سے ان کو دیکھتی رہی۔ ہمیشہ جس چہرے پر نرم چاندنی جیسی مسکراہٹ رہتی تھی، اس وقت جاہو جلال کی بجلیاں کون رہی تھیں۔ لہجے سے کوڑے برس رہے تھے، آنکھوں میں قہر کے رنگ تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی اور پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سننے لگی۔ انکل، اس نے انسلٹ کی تھی میری۔ ان کے ایک تھپڑ نہیں، اس جیسے کمزور اعصاب و بے حوصلہ شخص کو تھر تھر کھانپنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ان سے خوفزدہ ہو کر الٹے قدموں چلتے ہوئے منمنایا تھا، تمہارے بگڑنے کا احساس تو مجھے بہت عرصہ قبل ہی ہو گیا تھا، مگر تم انسانیت کی سطح سے اس قدر پستی میں گر چکے ہو، اس کا احساس نہیں تھا مجھے۔ اتنی معمولی سی باتوں کو تم لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو، اور پھر ایسے بھیانک طریقے سے انتقام لیتے ہو کہ درندے بھی دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ وہ غصے سے چیخ رہے تھے۔ معاف کر دیں انکل، معاف کر دیں۔ وہ بری طرح رو پڑا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ پلیز انکل، پلیز۔ اس نے روتے روتے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اب آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آنسو تمہیں اس وقت بہانے چاہیے تھے جب تم اس بے قصور نوجوان کو مار کر مرنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ اور کان کھول کر سن لو، اس نے تمہارے خلاف بیان دیا تو میں روکوں گا نہیں اسے، خود تمہیں سزا دلواؤں گا کہ تم جیسے حیوانیت پسند لوگ مجھے بالکل پسند نہیں۔ انہوں نے اٹل و بے لچک لہجے میں کہا۔ نہیں انکل، پلیز ایسا مت کہیں، مر جاؤں گا میں۔ اس بچے کی جان کی بھی اتنی ویلیو ہے، زندگی اسے بھی اتنی ہی عزیز ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی انکل، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر شاویز نے پولیس کیس کیا تو میں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ سختی سے کہہ کر وہاں سے چلے گئے تو مشیل پردے کے پیچھے سے نکل آئی۔ مشی، انکل کے ارادے خطرناک ہیں، مجھے پھانسی کا پندہ ابھی سے اپنے گلے میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہائے، کیا ہوگا؟ اس نے آواز بلند رونا شروع کر دیا۔ پلیز تم اپنی یہ بھیں بند کرو، الو گدھے لگ رہے ہو اس طرح روتے ہوئے۔ خاموش ہو جاؤ، کچھ سوچنے دو۔ اس نے خاصی جھاڑ پلائی تھی اسے۔ نہ معلوم تمہاری عقل کہاں ہر وقت گھاس چری رہتی ہے۔ اس کمینے پر حملہ کرنے سے قبل یہ تو سوچ لیتے کہ وہ راستہ فیکٹری سے ملحقہ ہے، اور پاپا ہمیشہ اپنے تمام ورکرز کے جانے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ گڑبڑ ساری اس والیٹ کی ہے۔ جو نے زور سے والیٹ کو فرش پر مارا تھا۔ والیٹ کی نہیں، تمہارے دماغ کی گڑبڑ ہے۔ مشی،
وہ شخص میرے اور تمہارے درمیان حائل ہونے لگا ہے اور انکل کا رویہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر پریشانی سے گویا ہوا۔ مائی فٹ؟ وہ 2 کوڑی کا شخص کس طرح ہمارے درمیان آ سکتا ہے؟ اس فقیر کی اوقات ہی کیا ہے؟ اور پاپا کا تو ایٹیٹیوڈ ایسے لوگوں کے لیے بیسٹ ہی ہوتا ہے۔ نہ معلوم پاپا کا کیا کمپلیکس ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ فی الحال ڈیئر، کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے لاٹھی بھی مر جائے اور سانپ بھی نہ ٹوٹے۔ جواباً مشل کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہاں میری جان پر بنی ہے اور تمہیں ہنسی سوجھ رہی ہے؟ اپنے محاورے پر غور کرو، الٹا بولا ہے۔ اوکے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ خود بھی کھسیا کر ہنس پڑا۔ شاویز تیسرے دن خاصا ٹھیک ٹھاک اور مکمل ہوش میں تھا۔ بیجی کو حسن صاحب آصف کے ساتھ جا کر ہسپتال لے آئے تھے۔ اپنے اندیشوں کے ساتھ ثابت ہونے پر انہیں بڑا افسوس تھا اور دوسرے اسے بے ہوش اور پٹیوں میں جگڑے دیکھ کر ان کی حالت بگڑنے لگی تھی، لیکن ڈاکٹر سعید اور حسن صاحب کی تسلی بخش باتوں نے انہیں کافی حوصلہ بخشا تھا اور اب سے پہلے کی طرح باتیں کرتے ہنستے مسکراتے دیکھ کر اطمینان ہوا تھا۔ شکرانے کے نفل وہ فوراً پڑھ چکی تھیں۔ اب تو آپ خوش ہوں گی بہن جی، شاویز ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ اندر داخل ہوتے حسن صاحب انہیں شاویز سے باتیں کرتے دیکھ کر اطمینان سے گویا ہوئے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے بھائی صاحب، جس نے میرے بچے کو نئی زندگی دی ہے، اور آپ کی بھی بہت مہربانی ہے جس طرح آپ نے میرے بیٹے کا خیال رکھا۔ اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ہی ادا کر سکتی ہوں، مگر اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ یہ میرا فرض تھا، کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے شاویز کے قریب بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے ینگ مین؟ فائن سر، بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، اس نے دھیمے سے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا ہوا تھا؟ کس طرح ہوا یہ سب؟ کون لوگ تھے وہ؟ حسن صاحب اس موضوع کی طرف آ گئے جس پر بات کرنے کے لیے بے چین تھے۔ معلوم نہیں سر، شاید میرے نصیب میں اس حادثے کو اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ رپورٹ کے مطابق آپ کو زخمی کرنے والے 1 سے زائد افراد تھے، ان میں سے کسی نہ کسی کا چہرہ آپ کو یاد ہوگا، وہ بضد تھے۔ چھوڑیں سر، کیا فائدہ ہوگا؟ ویسے بھی ذاتی طور پر کسی سے انتقام لینے کا قائل نہیں ہوں، میں بھول گیا، آپ بھی بھول جائیے۔ وہ ان سے نگاہیں چرا کر گویا ہوا۔ اسے جوجو اور اس کے ساتھیوں کے چہرے یاد تھے، اور یہ بھی یاد تھا جوجو نے کہا تھا، مشی مجھ سے 2 دن سے ناراض ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے جب تک میں اس سے شخص سے حساب برابر کر کے مزہ نہ چکھا دوں تب تک اس کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ وہ انہیں کیا بتائے کہ اس کو اس حال تک لانے والا ان کا ہونے والا داماد ہے جس نے ان کی بیٹی کو ہی خوش کرنے کے لیے اس کی یہ حالت بنائی ہے۔ وہ بہت نرم اور حساس دل رکھنے والا تھا۔ جس طرح حسن صاحب نے اس کا خیال رکھا، اس کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کے علاوہ اپنی مصروفیات میں سے اسے بھی ٹائم دیتے رہے تھے، انہوں نے تو اسے اپنے احسان تلے دبا لیا تھا اور نادانستگی میں اپنوں کے ہاتھے لگائے گئے زخموں پر خود ہی مسیحائی کا مرہم رکھتے گئے تھے۔ اسے ان سے یا جوجو سے کوئی شکوہ شکایت نہیں رہی تھی۔ یاد کریں بیٹا، ذہن پر زور ڈال کر سوچیں، یاد آ جائیں گے آپ کو وہ ظالم لوگ جو محض اپنی انا کی خاطر حیوان بن جاتے ہیں۔ یقین مانو، اگر ان لوگوں میں مجھ سے وابستہ کوئی رشتہ بھی ہوا تو میں حق و صداقت کا ساتھ دوں گا۔ وہ گویا اس کی سوچیں پڑھ رہے تھے۔ لمحے بھر کو تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوا کہ وہ حقیقت سے آگاہ ہیں، مگر دوسرے ہی پل وہ اس سوچ کو جھٹک کر بولا، نو سر، میں ان لوگوں کو نہیں پہچانتا۔ اچھا؟ انہوں نے گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے کر آہستگی سے کہا، ہمیں انتقام لے کر کیا کرنا ہے؟ اوپر والا لے گا ہمارا انتقام، ہم صبر کر چکے ہیں، بیجی نے موضوع ختم کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سر، میں ڈسچارج ہونا چاہتا ہوں، بہت بور ہو گیا ہوں۔ ابھی کم از کم 4 دن تمہیں اور یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا، زخم ابھی منمل نہیں ہوئے ہیں، کچھ دن کی تو بات ہے، پھر آرام سے گھومیے گا پھریے گا، انہوں نے پر شفقت لہجے میں اسے سمجھایا اور بیجی کو خدا حافظ کہتے ہوئے چلے گئے۔ بیجی اسے سیب کاٹ کر کھلانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ یہ ان کی بے انتہا محبت تھی جو بہت کم گو ہونے کے باوجود اس سے مسلسل باتیں کر رہی تھیں۔ گزرے ہوئے وقت کی اچھی باتیں، اس کے بچپن کی شرارتیں، ضدیں اور کم عمری میں ذہانت و سمجھداری کے مظاہرے، ہر بات انہیں ازبر تھی۔ اب نامعلوم عمر کا تقاضا ہے یا وقت کا کہ پہلے کی ہر بات یاد ہے مگر کل کے بارے میں یاد نہیں رہتا۔ انہوں نے چھری اور پلیٹ ٹرالی کے دراز میں رکھتے ہوئے یاسیت سے کہا۔ شاویز مسکرا اٹھا تھا۔ اسی دم دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا۔ خوشگوار سی مہک کمرے میں پھیل گئی تھی۔ بیجی کے ساتھ اس نے بھی چونک کر دیکھا تھا، نگاہ اٹھی رہ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ جائیں کمرے سے۔ وہ اندر آ کر بیجی سے مخاطب ہوئی جو اس کے حسین مکھڑے اور جسم پر موجود لیدر کی جینز اور سلیو لیس شارٹ شرٹ کو دیکھ رہی تھیں۔
اسے خود کو حکم دیتا دیکھ کر ہڑبڑا گئی تھی۔ کیوں؟ شاویز کے تیور اس کے انداز تخاطب نے بگاڑ دیے تھے۔ کیونکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ تم مجھ سے تنہائی میں بات کرو۔ ایسا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا، منہ دھو رکھو، اس نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ شاویز نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیونکہ گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی اس لیے بیجی لا علم تھی، مگر ان پڑھ نہیں تھی، جاہل نہیں تھی۔ کتابوں میں لکھے لفظوں سے ناشنائی ضروری تھی، لیکن چہروں لہجوں کو پڑھنے میں ماہر تھی۔ یہ مزاجوں اور انداز کو پرکھنے میں لاسانی تھی۔ اس وقت بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والی گٹ پٹ کو سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اس لڑکی کا لہجہ و انداز دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھیں کہ وہ تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتی ہے، مگر شاویز یہ کسی صورت نہیں مانے گا کہ وہ کمرے سے جائے۔ جو کہنا ہے کہو، بیجی کمرے سے نہیں جائیں گی کسی بھی صورت میں، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ یہ اگر نہیں جائیں گی تو میں دھکے دے کر نکال دوں گی، اس نے غصے سے کہا۔ شٹ اپ، گیٹ لاسٹ، اگر تم یہاں سے دفع نہ ہوئی تو میں تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دوں گا۔ بیجی کے خیال سے اس نے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ بیٹا، عصر کا وقت ہونے والا ہے، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ بیجی کو یہاں بہانہ سوجا تھا ان کے درمیان سے جانے کا۔ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود چلی گئی تھی۔ تم سے زیادہ سمجھدار تو وہ اولڈ وومن ہے، وہ کاٹدار مسکراہٹ سے گویا ہوئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کے لہجے کی کرختگی نے لمحے بھر کو اس کو بھکلا دیا تھا، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور قریب آ کر بولی۔ ایک بار ہم سے ٹکرانے کا انجام دیکھ لیا ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو جو کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا، ورنہ اس بار زندہ نہیں رہ پاؤ گے۔ مشی نے جھک کر اس کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں دھمکی دی تھی۔ موت اور زندگی دینا تم جیسے گھٹیا لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مجھے زندہ دیکھ کر یہ احساس تمہیں اچھی طرح ہو جانا چاہیے۔ موت کا خوف تم جیسے لوگوں کو کمزور کرتا ہے، مجھے نہیں، اس نے دانستہ آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، اور اس کی اس اگنور کرنے والی حرکت نے حسب توقع اسے کھولا ڈالا تھا۔ یعنی تم جو کے خلاف پولیس کو رپورٹ کرو گے؟ کاش میں اتنا خود غرض اور احسان فراموش ہوتا تو اب تک وہ بزدل آدمی جیل میں بند ہو چکا ہوتا۔ میرے احساسات پر حسن صاحب کے احسانات کے غالب آ گئے ہیں، اس لیے جاؤ خوشیاں مناؤ، میں نے اس کارٹون کی جان بخش دی ہے۔ واٹ ربش! لگتا ہے تمہاری عقل ابھی ٹھکانے پر نہیں آئی ہے۔ بار بار جو کی انسلٹ کر کے اپنے لک کو بیڈ لک مت کرو اسٹوپڈ مین۔ مجھے بچپن سے سچ بولنے کی عادت ہے۔ اس کا انداز دل جلانے والا تھا، اور ابھی تک اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس انداز کو وہ خوب سمجھ رہی تھی اور کھول رہی تھی۔ عجیب بے حس اور کھٹور شخص تھا جو حسن سے لاپرواہ، رعنائی سے لا تعلق تھا۔ اب آپ یہاں سے جانے کا کیا لیں گی؟ کمینہ دیکھ رہا ہے اور بنتا کتنا ہے، اس نے جل کر سوچا اور غصے سے گویا ہوئی۔ جا رہی ہوں، کوئی ساری زندگی تمہارے پاس ٹہرنے نہیں آئی۔ اللہ نہ کرے جو ایسا برا وقت مجھ پر کبھی آئے۔ وہ جواباً وہ برجستہ بول اٹھا۔ نان سینس، تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی کمرے سے نکلی اور زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے آگے بڑھ گئی۔ بھائی جان، آپ فکر ہی نہ کریں تو بہتر ہے۔ جو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے ہم نے آج تک ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور آپ نے اسے اتنی معمولی بات پر تھپڑ مار دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، آپ کو جو پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دوسرے دن خراب موڈ اور بگڑے تیوروں کے ساتھ رافعہ بھائی کے سامنے موجود تھی۔ افسوس تو مجھے تم پر ہو رہا ہے۔ کیسی ماں ہو تم، جو خود بیٹے کو تباہی اور بربادی کے راستے پر چلا رہی ہو؟ کسی انسان کی جان تمہارے نزدیک مکھی مچھر کے جان سے بھی زیادہ حقیر ہے؟ حیرانی اور تعصب ان کی آواز اور چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ میرے بچے کے مقابلے میں کسی کی جان کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم جیسی ماؤں کے بیٹے ہی بڑے مجرم بنتے ہیں، جو نہ صرف خاندان بلکہ ملک کے لیے بھی ناسور ثابت ہوتے ہیں۔ لاڈ پیار کی بھی ایک حد ہوتی ہے رافعہ۔ آج کل کا وقت تو بہت نازک گزر رہا ہے۔ دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے، مگر بھائی جان، آپ کے اندر رہنے والا وہ سالوں پرانا حسن بیگ نہیں بدلا، جو ایک معمولی پرچون فروش کا بیٹا ہے۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے رافعہ۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہے۔ میں تو ڈرتی ہوں اگر احمد کو جو نے یہ سب بتایا تو وہ تو کبھی بھی اس گھر میں رشتہ جوڑنے پر راضی نہیں ہوں گے، جہاں ہونے والے داماد کی کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہے۔ کیا کروں گی بھائی صاحب میں؟
بہت برا ہوا ہے یہ، اور احمد کا موڈ تو پہلے ہی آف ہے۔ آپ نے روپوں کا بندوبست ابھی تک نہیں کیا، وہاں انہیں بہت پرابلمز ہو رہی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کس کو اپنی پریشانی بتاؤں۔ انہوں نے دائیں ہاتھ سے پریشانی مسلتے ہوئے متفکر لہجے میں کہا، ارے بھائی جان، پرابلمز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو بھلا کیا پرابلم ہوگی؟ ان کے انداز کی لاپرواہی اور بے یقینی نے حسن صاحب کو ملول کر ڈالا۔ کیسی بہن ہے یہ؟ کیا کچھ انہوں نے اس کے شوہر اور بیٹے کے لیے نہیں کیا تھا؟ ان کا شاہانہ طرز زندگی، شان و شوکت، پھیلا ہوا کاروبار، اعلیٰ طبقوں میں پذیرائی، یہ سب ان کا ہی مرہون منت تھا۔ کیا تھا اگر وہ ہمدردی اور بہنوں والے مان سے ان کی پریشانی سن لیتی؟ مگر شاید محبت و خیال کا جذبہ صرف ان کی فیملی کے لیے تھا، ان سے رشتہ صرف خواہشیں اور ضروریات پوری کرنے کے لیے یاد کیا جاتا تھا، ورنہ اور کوئی ان کی وہاں اہم حیثیت نہ تھی۔ ان کے دل میں سخت کبیدگی اور بدظنی پھیلتی چلی گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر آپ روپے کب دے رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے رافعہ، اس وقت میں خود بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ فورن کمپنیز ویسے ہی تعصب کا شکار ہو کر بند ہو چکی ہیں اور 7 کروڑوں کا لاس دے گئی ہیں۔ یہاں پر میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہا تھا، مگر سرمایہ کی قلت کے باعث وہ منصوبہ بھی التوا میں پڑا ہے۔ اب چند فیکٹریز ہیں، وہ بھی ان حالات میں کب دھوکہ دے جائیں کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے میں تمہاری کوئی بھی مدد کرنے سے معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے آہستگی سے سمجھا دیا تھا۔ بھائی جان، دینا نہیں ہے تو صاف انکار کر دیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس سے قبل میں نے کبھی تمہیں منع کیا ہے؟ ہاتھی مرنے کے بعد بھی لاکھوں کا ہوتا ہے، آپ اتنی جلدی کنگلے نہیں ہو سکتے۔ ان کی بے ثباتی اور بے مروتی عروج پر تھی۔ حسن صاحب کے دل کو ان کا ایک ایک لفظ بھالے کی مانند گھائل کر رہا تھا۔ ازحد پیار جتاتی، ناز اٹھواتی بہن کا حقیقی روپ بڑا ظالم بھیانک تھا۔ دل میں اٹھنے والی ٹیسوں نے آنکھوں کو نم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہاتھی اور انسان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہاتھی کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے اور انسان تو بالکل بے مول ہو جاتا ہے، بے وقت، بے مصرف۔ آپ نے مجھے ٹینشن دے دی ہے بھائی، اب بھلا میں احمد کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کتنے مان سے آئی تھی میں آپ کے پاس، کتنا اعتماد تھا میرا آپ کی زبان پر، مگر آپ نے تو سب مٹی میں ملا دیا۔ احمد تو پہلے ہی جو کی میرج اپنی بھانجی سے کرنا چاہتے تھے، کروڑوں کی طرح مالک ہے وہ لڑکی، مگر میں نے ضد کر کے مشل کو بہو بنانے کا فیصلہ کروایا کہ آپ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائیں گے۔ مگر فکر مند مت ہو رافعہ، امید پر دنیا قائم ہے۔ اندھیرے اجالے، دھوپ چھاؤں، فائدے نقصان کے سودے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آج تنگ دستی آئی ہے تو کل خوشحالی بھی یقیناً آئے گی۔ امید کے چراغ کو اتنی جلدی گل مت کرو کہ کل سوائے پچھتاووں کی راکھ کے کچھ نہ بچے۔ انہوں نے بردباری سے کہا، نہیں بھائی جان، مجھے بعد میں کوئی الزام مت دیجیے گا۔ احمد پرسوں آ رہے ہیں اور آپ کو ان کے آنے سے پہلے تمام روپوں کا انتظام کرنا ہوگا، ورنہ کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ بد لحاظی سے کہتے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہائے ہائے، غضب خدا کا! بچے کو اتنی چوٹ لگ گئی، اتنے زخم آ گئے اور مجھے کسی نے اطلاع دینا ہی گوارا نہیں کیا۔ آپا، کیا اتنے غیر سمجھتی ہو؟ میں تو تمہیں اور شاویز کو ہی سب کچھ سمجھتی ہوں۔ زرینہ کو آج صبح اصغر سے معلوم ہوا تو وہ فوراً چلی آئی تھیں اور آتے ہی شکوے شروع کیے تھے۔ ارے بیٹھو تو صحیح، تم تو جانتی ہو کہ گھر میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی تیسرا نہیں ہے۔ مجھے پریشانی میں یاد نہیں رہا کہ تمہیں اطلاع کر دوں۔ وہ تو کل ہسپتال سے چھٹی کے بعد شاویز نے اصغر کو فون کر کے بتایا، وہ تو اسی وقت آفس سے یہاں چلا آیا تھا۔ میں نے کہا تھا تمہیں صبح بتائے، ورنہ تم رات میں ہی بے چین ہو جاتی۔ جانتی ہوں تمہاری محبت کو۔ اب تو شاویز بالکل بہتر ہے اور آج سے آفس جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے زرینہ کا ہاتھ پکڑ کر پلنگ پر بٹھاتے ہوئے تفصیل بتائی تو ان کے دماغ میں بات ہو گئی اور موڈ بہتر ہو گیا۔ بہت شکر ہے اس مالک کا۔ اصغر بتا رہا تھا کہ اسکوٹر بالکل تباہ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں۔ میں تو کہتی ہوں چلو بلا ٹلی، اللہ نے زندگی بچائی بچے کی، یہ بڑا احسان ہے۔ اسکوٹر کا کیا ہے، زندگی ہے تو بہت سی اسکوٹر اور کاریں مل جائیں گی۔ ہاں، میں بھی یہی کہہ رہی تھی شاویز سے۔ شاویز نے ہی کہا تھا کہ کسی کو بھی اصل بات نہ بتائی جائے، یہی کہا جائے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس طرح سے وہ بے شمار سوالات سے بچ جائیں گے، اور اس بات نے انہیں کافی مشکلات سے بچا لیا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ اسی دم کمرے سے مسٹرڈ جینز اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا شاویز باہر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی، دونوں ہاتھوں سے بلائیں لیتے ہوئے پیشانی چوم کر بولی، جیتے رہو بیٹا، لمبی عمر پاؤ۔ کیسا منہ نکل آیا ہے، کس قدر زرد چہرہ ہو گیا ہے میرے لال کا۔ ابھی کچھ دن آرام تو کر لیتے، کام کا کیا ہے، ساری زندگی ہی کرنا ہے۔
بہت آرام کر لیا خالہ جان، پورے 4 ہفتے ہو گئے ہیں، یعنی 1 ماہ۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے چہرے سے کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، رنگ بھی کافی زرد زرد تھا۔ ہاسپٹل میں مکمل طور پر اسے ٹریٹمنٹ ملی تھی، خون بھی خاصی مقدار میں چڑھایا گیا تھا، مگر صحت مند ہونے میں بھی خاصی مدت لگتی ہے۔ ان دنوں بھی مشکل سے ٹکا ہے۔ جو کام کرنے والے ہوتے انہیں آرام کہاں برداشت ہوتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بہتر ہے، تو ناممکن بات ہے کام کیے بنا رہنا، بیجی نے ناشتہ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر ناشتہ کرتے ہی وہ اللہ حافظ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ آفس میں کافی کام جمع ہو گیا تھا اس کی غیر موجودگی میں۔ وہ مکمل کرتے کرتے لنچ آور ہو گیا، مگر کام کی زیادتی کے باعث اس نے لنچ گول کر دیا۔ لنچ آور کے 1 گھنٹے بعد حسن صاحب نے اسے اپنے روم میں بلایا تھا۔ بیٹھیں شاویز، اسے کرسی کی جانب اشارہ کر کے بولے۔ وہ تھینکس کہہ کر بیٹھ گیا۔ خوب کام ہو رہا ہے، لنچ بھی گول کر دیا آپ نے آج؟ انہوں نے شفقت آمیز تبسم سے کہا۔ جی سر، ایکچولی میری عادت ہے کہ اگر کام کی زیادتی ہو تو مجھے بھوک، پیاس اور آرام کی طلب نہیں ہوتی، اور صبح بیجی نے انڈوں پراٹھوں کا ناشتہ کروایا تھا، سو بھوک کا احساس ہوا بھی نہیں۔ وہ حیران تھا ان کی باخبری پر۔ اچھی بات ہے، ابھی آپ نے بہت دن تکلیف دہ گزارے ہیں، از حد اذیت برداشت کی ہے، اب دوبارہ سے طاقت و ہمت لانے کے لیے بہترین غذا لینی ضروری ہے، اور غذا کے متعلق معمولی سی غفلت بھی نہیں برتنی ہے۔ اچھی صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہماری عمر میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ آج کافی عرصے بعد کار ڈرائیو کر کے آیا ہوں، اور شولڈرز میں اتنا درد ہو رہا ہے کہ لگتا ہے ابھی الگ ہو جائیں گے۔ کوئی پین کلر لے لیں سر؟ ڈاکٹر باری کو فون کیا ہے، آ رہے ہوں گے وہ۔ دراصل بی پی ہائی رہنے لگا ہے، اس کی وجہ سے بغیر چیک اپ کے کوئی ٹیبلٹ نہیں لے سکتا۔ اسی دم پی اے نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو انہوں نے اسے بھی کھانے کی دعوت دی تھی۔ نو سر، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ آج ہمارا بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ خود اس کا ہاتھ پکڑ کر برابر والے کمرے میں لے گئے تھے، جہاں ٹیبل پر انواع و اقسام کے کھانوں کی ڈشوں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ باسکٹ میں فروٹ خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے، منرل واٹر کی بوٹلز اور پیپسی کے کین بھی موجود تھے۔ انہوں نے بڑے اصرار سے کھانا کھلایا، ایک ایک ڈش اپنے ہاتھ سے پیش کی، اور فروٹ بھی بڑی چاہ سے کھلائے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے جب ڈاکٹر باری آ گئے، اور چیک اپ سے معلوم ہوا کہ حسب معمولی ان کا بی پی ہائی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کرو گے اپنا بی پی کی ہائی اسپیڈ۔ پلیز پلیز باری، مت بتاؤ اسپیڈ کیا کروں، اتنی احتیاط تو کرتا ہوں۔ کھانے پینے کی احتیاط سے زیادہ احتیاط کرو سوچنے سے۔ کہاں کی فکریں تم نے پال لی ہیں؟ کیا روگ ہے جس نے تمہیں اندر ہی اندر بکھیر دیا ہے؟ کیا سوچتے رہتے ہو؟ کس بات کی فکر ہے تمہیں؟ کس کی ٹینشن ہے جس نے تم جیسے کامیاب انسان کو کمزور کر دیا ہے؟ ڈاکٹر باری کے لہجے میں مسیحائی کے علاوہ محبت و ہمدردی کے رنگ تھے۔ ہماری کمزوریاں ہی کمزور کرتی ہیں باری۔ چند لمحے ان کے چہرے پر اضطراب رہا، پھر خود کو سنبھال کر مسکرا کر گویا ہوئے۔ عمر کا تقاضا ہے یار، بھلا بڑھاپے سے بڑی بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ تم اتنے عمر رسیدہ نہیں ہوئے ہو جس کی بیماری اور بڑھاپے کی چکی میں پس جاؤ۔ تم تو عورتوں کی طرح ایموشنل ہو رہے ہو عمر کے معاملے میں۔ وہ دھیمے سے ہنس کر گویا ہوئے تو ڈاکٹر باری نے زوردار کہکا لگایا تھا، جبکہ شاویز نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ ڈاکٹر باری میڈیسن اور ہدایات دے کر جا چکے تھے۔ شاویز، میں نے آپ کی پروموشن کر دی ہے، کل سے آپ کمپیوٹر سیکشن کے انچارج ہیں، چاروں سیکشنز آپ کے انڈر کام کریں گے۔ چھٹی سے قبل انہوں نے اطلاع دی۔ پروموشن؟ سر، حیرانی مسرت استعجاب سے اس کی آواز کپکپا کر رہ گئی، جبکہ حسن صاحب اس کا یہ انداز دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے۔ اگلے ہفتے آپ کو آپ کے بنگلے کی چابیاں اور کار مل جائے گی۔ سر، اتنا کچھ؟ کہیں آپ مجھ پر ترس تو نہیں کھا رہے؟ میں آپ پر ترس کیوں کھانے لگا؟ ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ ہو، کوئی ایسی خامی نہیں جو مجھے ترس کھانے پر مجبور کرے، اور ترس کھا کر کچھ امداد کی جاتی ہے یا بھیک دی جاتی ہے، ایسی امراض صرف ذہین لوگوں کو ملتی ہیں اعزاز کے طور پر۔ تھینکس اے لاٹ سر، جواباً حسن صاحب نے شفقت سے اس کا شانہ تھپتھپایا تھا۔ سر، آصف کیا چھٹی پر ہیں آج؟ ہاں، 1 ہفتے کی چھٹی لے کر لاہور گیا ہے، اس لیے اب مجھے کار ڈرائیو کرنی ہے۔ لیکن سر، ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے ڈرائیونگ سے۔ نئے ڈرائیور میں رکھنا نہیں چاہتا، 2 مرتبہ بہت نقصان اٹھا چکا ہوں، اور آصف شریف و ذمہ دار نوجوان ہے اور ضرورت مند بھی۔ کیا آپ کار ڈرائیو کرنا جانتے ہیں؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ جی سر، جب نوکری نہیں ملی تھی اس دوران اور اکثر تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں نے کافی عرصے تک ٹیکسی چلائی ہے۔ آصف کی آمد تک میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر دیا کروں گا اگر چاہیں تو۔
اخلاق کو اخلاق ہی زیر کرتا ہے۔ ان کی محبت اور خلوص کا تو وہ دل سے متعارف تھا۔ اب ایسے میں انہیں ڈاکٹر نے سختی سے ڈرائیونگ نہ کرنے کی تاکید کی تھی اور وہ خود شانوں میں بے انتہا درد کا بتا رہے تھے۔ اس کے ضمیر نے خاموش رہنا گوارا نہیں کیا، ورنہ عام طور پر وہ اس ہمدردی کو چاپلوسی اور خوشامد کا نام دے کر کبھی آگے نہ بڑھتا، مگر یہاں معاملہ سچائی اور خلوص کا تھا۔ ویری گڈ شاویز، آئی ایم ویری انسپائر فار یو۔ انہوں نے کس بے اختیاری جذبے کے تحت آگے بڑھ کر اسے لگاتے ہوئے کہا، مجھے ایسے پراعتماد اور باہمیت نوجوان پسند ہیں جو اپنا کل کسی سے نہیں چھپاتے بلکہ ماضی پر فخر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اعتماد، ہمت اور عزم ہی انسان کو بلندی نصیب کرتے ہیں۔ بہت آگے جاؤ گے آپ، بہت آگے۔ شکریہ سر، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ان کی تعریف و توصیف نے خواہ مخواہ اسے جھینپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس سے اتنے متاثر تھے کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر سارے راستے باتیں کرتے آئے تھے۔ بہت شکریہ شاویز، آؤ چائے پی کر جانا، انہوں نے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں تھینکس سر، مجھے اجازت دیں، اس نے چابی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چابی اپنے پاس ہی رکھیں، جب تک آصف نہیں آ جاتا۔ انہوں نے بس اصرار چابی تھما دی۔ اسی لمحے اندر سے ملازمہ آئی تھی۔ صاحب، بی بی کا دوسری مرتبہ فون آ چکا ہے، وہ ڈرائیور کو بلوا رہی ہیں۔ اوہ، مجھے یاد ہی نہیں رہا مشی کو بتانا کہ آصف چھٹیوں پر چلا گیا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہی ہوگی، کیا کروں؟ وہ گویا خود سے مخاطب تھے۔ شاویز نے سن لیا تھا۔ اس بدتمیز اور جاہل لڑکی کا ڈرائیور بننا اسے پسند نہیں تھا، مگر حسن صاحب کی ناگفتہ بحالت اور چہرے پر پہلی پریشانی اور تفکرات سے بھی اس سے منفی نہ تھے۔ وہ کار لے جاتی، میں نے منع کر دیا تھا۔ دراصل اس کے فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ ان کی رہائش بھی مضافاتی علاقے میں ہے، وہاں سے رات کو تنہا آنا ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے مزاج کے مطابق وہ اپنی فرینڈ کے ڈرائیور کے ہمراہ آئے گی نہیں کہ اس طرح کسی کا احسان لینا اسے پسند نہیں ہے، کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو۔ آپ جاؤ بیٹا، میں دوسری کار میں اسے لے آؤں گا۔ وہ بادل ناخواستہ تیار ہوئے۔ آپ مجھے ایڈریس دیں سر، میں پک کر لیتا ہوں۔ طویل ڈرائیونگ آپ سے نہیں ہو سکتی، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا، مگر آپ کو دیر تو نہیں ہوگی؟ آپ ایسا کریں، پہلے گھر اطلاع کر کے جائیے گا تاکہ دیر ہو جائے تو آپ کی والدہ فکر مند نہ ہوں۔ وہ اپنا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈالنے کو تیار تھے، سو بہت خوشی سے ایڈریس دے دیا تھا۔ الو کا پٹھا، ایڈیٹ، ابھی تک نہیں آیا، آ جائے ذرا شوٹ کر دوں گی۔ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ 2 فون کالز کرنے کے باوجود آصف کا ابھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ ریٹا کی برتھ ڈے پارٹی ختم ہوئی بھی وقت گزر گیا تھا، تمام مہمان جا چکے تھے۔ کچھ فرینڈز نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر بھی کی تھی، مگر یہ بات اس کی شان کے خلاف تھی۔ وہ احسانات کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، لینے کے لیے نہیں۔ سبھی اس کی فطرت سے آگاہ تھے، اس لیے کسی نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، کہاں مر گیا یہ آصف؟ پاپا نے بھی موبائل آف کر رکھا ہے، نامعلوم آفس سے کب آئیں گے، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ریٹا ہنس کر گویا ہوئی۔ بیٹھ جاؤ سلی گرل، کیوں کنفیوز ہو رہی ہو؟ آ جائے گا ابھی۔ تم نہیں جانتی پاپا نے نوکروں کو کتنی آزادی دے رکھی ہے، اگر انہیں ان کی اوقات پر نہ رکھو تو ہم نوکر اور وہ مالک نظر آئیں۔ ریٹا کے ملازم نے اطلاع دی کہ اس کی کار آ گئی ہے تو اسے بائے کہتی ہوئی نیچے آ گئی جہاں کار کھڑی تھی۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم اپنی منحوس صورت لے کر اب آ رہے ہو؟ گھر جا کر بتاؤں گی۔ نان سینس، بہت چربی چڑھ گئی ہے حرام کھا کر، وہ کار میں بیٹھتے ہی غصے سے کہنے لگی، مگر اس کی چیخوں پکار کے باوجود ڈرائیونگ سیٹ پر خاموشی تھی۔ شدید غصے اور اشتعال میں اس نے ڈرائیور پر توجہ نہیں دی تھی، جو آصف کی بنسبت بہت زیادہ فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور کوئی معذرت و معافی بھی نہیں مانگ رہا تھا۔ کہاں مر گئے تھے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا زبان بیچ کھائی ہے؟ آصف چھٹیوں پر ہے، شاویز نے تحمل سے جواب دیا۔ آواز سنتے ہی وہ چونکی، فوراً جھک کر اس کی شکل دیکھی، پھر استہزائی انداز میں بولی، آصف کی ڈیوٹی بھی تم نے سنبھال لی؟ اچھا، بہت غریب ہو، اب تو روپوں کی اور ضرورت ہوگی کیونکہ تمہیں بائک بھی خریدنی ہوگی اور پلیز خاموشی سے بیٹھے رہیں، مجھے دوران سفر گفتگو پسند نہیں۔ اچھا، تو میں کیا کروں؟ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تمہاری پسند و ناپسند کا احترام کروں، بلکہ تم میرے نوکر ہو اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں نوکر ہوں، اپنی محنت کی تنخواہ لیتا ہوں، آپ کی فضول بکواس سننے کی نہیں۔ وہ خود سے لڑکی سے قطعی شکست کھانے کو تیار نہ تھا، سو دو بدو جواب دیا، ہو تو تم 2 ٹکے کے انسان، مگر نامعلوم خود کو کہاں کا کنگ سمجھتے ہو۔ ارے شاہ نام رکھنے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا۔ تم جیسے چھوٹے لوگ اس خوش فہمی میں زندہ رہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ان ناموں کا اثر بھی پڑے گا۔ ہا ہا ہا،
بیچارے بیوقوف لوگ سمجھتے نہیں کہ غریب پیدا ہوئے ہیں اور غریب ہی مر جائیں گے۔ وہ تنزن ہنستی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ خاموش رہو، شاویز سخت لہجے میں بولا۔ شٹ آپ، تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اوقات نہیں بھولو اپنی۔ نوکری سے نکال دیا تو ساری زندگی بھیک مانگتے گزرے گی تمہاری۔ جس طرح زندگی اور موت کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی طرح ملازمت دینے اور چھیننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو۔ مسٹر، میرے منہ لگنے کی کوشش مت کرو، بہت بری ہوں میں۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھیں چنگاریاں برسانے لگیں۔ اس اطلاع کا شکریہ۔ اس کا لہجہ جلانے والا تھا۔ وہ سلگ اٹھی۔ یہ سب پاپا کی ڈھیل ہے جو تم مالک اور نوکر کا فرق بھول کر بکواس کیے جا رہے ہو۔ مگر بہت ہو گئی، گھر چلو، تمہیں نوکری سے نکلوا کر سڑکوں پر بھیک نہ منگوائی تو میرا نام بدل دینا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ شاویز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کا خاموش کروانا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کو خاموش رہنے کی عادت نہیں تھی۔ پھر بول اٹھی۔ نامعلوم پاپا کو تم فقیروں میں کیا خوبی نظر آتی ہے جو گرویدہ ہو جاتے ہیں؟ محترمہ، زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ کیا فقیر کی لت لگا رکھی ہے؟ کیوں؟ اصلیت سے چڑ ہوتی ہے؟ گھبراتے ہو پیدائشی فقیر؟ میرا حوصلہ مت آزماؤ، اس نے غصے سے کہا۔ تم کر بھی کیا سکتے ہو، 2 ٹکے کے نوکر؟ اچانک ہی کار جھٹکے سے رکی تھی، ساتھ ہی وہ بوکھلا کر چیخی تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے آپ کی سانس بھی روک دوں، مگر اختیار سے محروم ہوں، اس نے ایک لفظ چبا کر کہا اور ڈرائیونگ ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ کار کے جائزے کے بعد معلوم ہوا پچھلا ٹائر پنکچر ہو چکا ہے۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ اوہ، اب کیا ہوگا؟ تمہیں پہلے ایکسٹرا ٹائر ڈگی میں رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے باہر نکل کر ٹائر پنکچر دیکھا تو چیخ پڑی۔ یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ کہ کیا میں تمہارے سر پر بیٹھ کر جاؤں گی؟ ایک تو تھکن پہلے ہی اس قدر محسوس ہو رہی ہے، اوپر سے ٹائر کو بھی ابھی پنکچر ہونا تھا۔ اگر آپ اتنی ہی تھکی ہوئی تھیں تو کسی فرینڈ سے لفٹ لے کر چلی جاتی، کیوں اتنا ٹائم ویسٹ کیا؟ جانتی ہیں یہ ایریا بھی کراچی سے آؤٹ آف وے ہے، رش ڈرائیونگ کے باوجود 2-2.5 گھنٹے لگیں گے کراچی پہنچنے میں، اور گھر پہنچنے میں مزید وقت درکار ہوگا۔ جھنجھلاہٹ اس پر سوار تھی، مزید اس بدتمیز لڑکی کی بدمزاجی نے اسے کھولا کر رکھ دیا تھا۔ اے مسٹر، حد میں رہو اپنی، اور اپنے گھٹیا مشورے اپنے پاس رکھو، اور نہ آئندہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا، اس نے ہواؤں سے چہرے پر آتی لٹ پیچھے کرتے ہوئے ڈپٹ کر کہا۔ اس نے قریب پڑے پتھر کو زوردار کک مارتے ہوئے غصے سے ہنکارا بھرا۔ وقت مٹھی میں بند ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ سڑک دور تک ویران تھی، جس کے ایک طرف جھاڑیوں کا جنگل تھا اور دوسری طرف میدانی علاقہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سامنے بہت دور اسٹیل ملز کی روشنیاں جگنوں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ دن بھر خوب گرمی رہی تھی، رات کے اس سمے چلتی نرم اور ٹھنڈی ہوا میں طمانینت اور تازگی تھی۔ ایسے کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ بڑھتی ہوئی تاریکی اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ ادھر ادھر ٹہلتے شاویز سے وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب تک اللہ میاں کوئی نیکی کا فرشتہ نہیں بھیج دیتے۔ نامعلوم پاپا کو کیا ہو گیا ہے، سارے دن سے ابھی تک موبائل آف کر رکھا ہے اور نہ ہی کوئی فون ریسیو کر رہا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو آف کرتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ آپ اپنی دوست کو کال کر کے ان کی کار منگوا لیں، وقت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ وقت کے ساتھ تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا تھا۔ او شٹ، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ مجبوری ہے، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، شاویز نے نرمی سے سمجھایا۔ نہیں، یہ میری انسلٹ ہے، میں کسی کی ہیلپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ پھر مجھ سے کچھ مت کہیے گا، اس نے بھنا کر کہا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ مشیل بونٹ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ شاویز وہیں ایک بڑے پتھر پر بیٹھے ہوئے اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے حسن بیگ صاحب کو کار ڈرائیو کرنے کی آفر کی تھی، اور اس کی بدبختی اسے اس ویران جگہ پر بے یار و مددگار چھوڑ گئی تھی۔ الوؤں کی طرح بیٹھے کیا سوچ رہے ہو؟ موبائل پر ٹرائی کرو، شاید پاپا سے رابطہ ہو جائے، اس نے کھڑکی سے سر نکال کر خاصے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز تخاطب پر شاویز کی حمیت تلملا اٹھی تھی، مگر از حد سرت سے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے غصے و وحشت کے ابال کو کنٹرول کیا۔ یہ سوچ کر اشتعال کو تسلی دی کہ صورتحال کچھ بھی صحیح، بہرحال وہ اس کے محسن اس کے باس کی بیٹی ہے، اور ان کے حکم پر ہی وہ اس وقت اس کے ساتھ ہے، اور اس کے احکامات کی تکمیل اس پر فرض ہے کہ وہ ملازم ہے۔ وہ آرام سے پچھلی سیٹ پر نیم دراز تھی اور بڑی مغرور نگاہوں سے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر بٹن پش کرتے دیکھ رہی تھی۔
اس کے حسین چہرے پر اس وقت بڑی اپنی برتری اور حاکمیت کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ شاویز وہ پہلا شخص تھا جو پہلی نظر سے ہی اس کے لیے چیلنج ثابت ہوا تھا، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ غیر ارادی طور پر اسے شکست دینے پر کمر بستہ ہو گئی تھی۔ شاویز کی سنجیدگی، بے نیازی اور بے رخی اس کی ضدی، خود پسند، خود پرست طبیعت کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ صنف مخالف کو اپنے حسن سے بھسم کرتی آئی تھی۔ بڑے بڑے امراء کی اولادیں اس کی رفاقت کی متمنی تھی، وہ انہیں تڑپا کر، للچا کر، تشنہ رکھ کر خوب اپنی انا کو آسودہ کرتی تھی، مگر شاویز جو بے حد معمولی اور عام انسان تھا، جس کا تعلق نہ تو کسی برگر فیملی سے تھا اور نہ ہی کسی صنعت کار اور جاگیردار کی بگڑی اولاد سے تھا، وہ ایک عام انسان تھا، لمبے قد، ورزشی جسم، گندمی رنگت رکھنے والا۔ شاویز میں ایسی کوئی خاص اٹریکشن نہ تھی جو اس جیسی حسن پرست، دولت پرست اور اسٹیٹس پرست لڑکی کو امپریس کرتی، ماں سوائے ان سیاہ گھور بڑی روشن ذہانت سے چمکتی آنکھوں کے، جن میں اعتماد و طمانینت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، جس نے اس کی شخصیت کو بہت اسٹرانگ بنا دیا تھا۔ شاویز کی یہی بے نیازی و اعتماد اس کے لیے انا کی چوٹ بن گئی تھی۔ سوری میڈم، سر کا موبائل آف ہے۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد وہ مخاطب ہوا۔ نامعلوم پاپا کو کیا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن اپسیٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ بڑبڑائی تھی۔ اسی اثنا میں وائٹ کرولا سڑک پر آتی نظر آئی تھی۔ مشل جلدی سے کار سے نکلی تھی، جبکہ شاویز بھی خاصا مستعد کھڑا تھا۔ کار ان کے قریب آ کر رک گئی۔ ایکسکیوز می، لفٹ پلیز۔ اس سے پہلے وہ ڈرائیونگ ڈور پر جھک کر نووارس سے مخاطب ہوئی۔ او یس، اٹس مائی پلیجر۔ اس نوجوان نے اس کے گہرے گلے کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس کے ہمراہ 3 اور نوجوان کار سے اتر آئے تھے، شاہانہ و بے باک انداز، وہ مشل ہی کی کیٹیگری کے لگ رہے تھے۔ پریٹی گرل، ہمارے پاس اونلی 1 سیٹ ہے، آپ کے پارٹنر کو سیٹ نہیں ملے گی۔ ان میں سے دوسرا مخاطب ہوا تھا۔ اس کی بھوکی نگاہوں کی ہوس شاویز کی زیرک نگاہوں سے منفی نہ رہ سکی۔ وہ خاموشی سے ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹائٹ ٹراؤزر جس کے کھلے پائنچوں پر شیشوں اور ریشم کی کڑھائی تھی، ساتھ ہی ریڈ شرٹ پر بھی شیشوں اور میچنگ ریشم کی کڑھائی تھی۔ اس سوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت کھل رہی تھی۔ میچنگ جیولری تھی، سرخ لپسٹک سے رنگے ہونٹ گویا مہکتے ہوئے گلاب تھے۔ سلیو لیس بازو چاندی کی مانند چمچما رہے تھے۔ مسدات اس کے غلافی آنکھوں سے نکلتی غرور و تفاخر کی بجلیاں اور الہڑ انداز کسی کو نگاہیں چرانے کی جسارت بھی نہ دیتا تھا۔ ڈونٹ وری، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اس نے شولڈر پرس شانے پر ڈالتے ہوئے بے فکری سے کہا، پھر مڑ کر خاموش کھڑے شاویز سے مخاطب ہوئی۔ تم آ جانا، کوئی نہ کوئی لفٹ تمہیں بھی دے ہی دے گا۔ انداز 100% تمسخرانہ تھا۔ مس مشل حسن بیگ صاحبہ، آپ میرے ساتھ ہی جائیں گی، میں آپ کو… واٹ؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ جی ہاں، بہت شکریہ آپ لوگوں کی مہربانی کا، آپ لوگ جائیں۔ وہ سخت لہجے میں ان چاروں سے مخاطب ہوا تھا، جو چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ارے اوقات میں رہو اپنی، 2 کوڑی کے ملازم، تمہیں حق کس نے دیا مجھ پر اپنا فیصلہ صادر کرنے کا، مجھے حکم دینے کا؟ اس کا اشتعال سے برا حال تھا۔ اس کے معاملے میں کبھی اس کے باپ نے مداخلت نہیں کی تھی، پھر اس ملازم کو کس نے اختیار دیا؟ مجھے اپنی اوقات ازبر ہے، لیکن آپ اپنی اوقات بھول رہی ہیں۔ آپ لڑکی ہیں اور تنہا ان اجنبی لوگوں کے ساتھ جانا آپ کو سوٹ نہیں کرے گا۔ اس کا لہجہ نرم، مگر آنکھوں اور چہروں پر سرخیاں اتر آئی تھیں۔ ہوں، اجنبی تو تم بھی ہو، اور تمہارے ساتھ بھی میں تنہا۔ میں اجنبی نہیں ہوں، آپ کے فادر کی فرم میں ملازم ہوں، اور انہوں نے ہی مجھے یہ ڈیوٹی سونپی ہے کہ بحفاظت آپ کو گھر پہنچاؤں، اور آپ سن لیجئے کہ میں یہ ڈیوٹی نبھاؤں گا۔ پلیز برادرز، آپ لوگ بھی اب جائیں، ورنہ مجبوراً مجھے یہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تو وہ چاروں جو شکار ہاتھ سے نکلتا دے کر اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھ رہے تھے، یکدم یک کے بعد دے کر کار میں بیٹھ کر رفو چکر ہو گئے۔ اس کے لبوں پر لمحہ بھر مسکراہٹ چمک کر معدوم ہو گئی۔ تم وہ شدت غضب سے کچھ کہہ نہ سکی۔ زبان کو لگام دیجیے اپنی میڈم۔ برداشت و ضبط کی تنابیں اس سے چھوٹ گئیں۔ شٹ اپ ذلیل آدمی، نوکر ہو کر میرے منہ لگتے ہو؟ گھر جا کر تمہاری کھال میں بھس نہ بھروا دیا تو میرا نام نہیں۔ وہ گویا انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ شاویز کے لیے یہ لمحات زندگی کے بدترین لمحات تھے کہ کوئی بالکل بے قصور ہونے کے باوجود اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ پتھر بنا سن رہا تھا۔ کوئی آسمان سے اترے گا ہماری مدد کو اب؟ کیوں نہیں جانے دیا مجھے؟ کیا یہاں تنہائی میں ڈر لگ رہا تھا؟ بزدل، وہ ویسے تو بڑے
ترم خان بنتے ہو؟ تمہاری بہادری ایک لڑکی کے سہارے کی محتاج ہے؟ اس نے استہزائی لہجے میں جھلا کر کہا۔ میں اگر حسن صاحب کے لحاظ میں خاموش ہوں تو یہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ جو چاہیں گی بکواس کریں گی۔ ہوں، لڑکی اور سہارا؟ آپ لڑکی نہیں ہیں بلکہ جیتی جاگتی چلتی پھرتی بے حیائی اور بےغیرتی کی مثال ہے۔ بے راہ روی، بے ضمیری کی غلاظت میں بھٹکتے ہوئے آپ کو خود کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ کھوکھلی دیواریں کبھی سہارا نہیں بن سکتی، ان سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ اس کی رگوں میں شرارے دوڑ رہے تھے، لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مشل تلملا کر رہ گئی۔ قبل اس کے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، ایک سوزوکی والا وہاں آ گیا اور شاویز نے اس سے لفٹ مانگی اور کسی نہ کسی طرح کار بھی اس سے باندھ کر ورک شاپ تک لے آئے تھے۔ وہاں سے گھر تک کا فاصلہ مشل نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ شاویز اسے گیٹ کے باہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نیند، تھکن اور پھر سب سے زیادہ اس سر پھرے شخص کی تلخ باتوں نے اس کا دماغ گھما ڈالا تھا۔ بے قراری سے انتظار کرتے حسن صاحب سے وہ سرسری انداز میں مل کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ خاصی دیر تک سوتی رہی تھی۔ حسن صاحب ناشتہ کر کے آفس چلے گئے تھے اور ان کی واپسی سے 1 گھنٹہ قبل وہ بیدار ہو کر فریش ہوئی تھی۔ رافعہ جوجو کے ہمراہ آئی تھیں، جو اس کے پاس چلا آیا تھا۔ چائے اور اسنیکس کے دوران انہوں نے گپ شپ کی تھی، لیکن اس دوران وہ محسوس کر رہی تھی کہ جو کچھ پریشان ہے۔ اس کے پوچھنے پر وہ ہنس کر ٹال گیا تھا۔ اسی لمحے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے رافعہ پھپھو کے ملنے کے خیال کے ساتھ شاویز کا بھی خیال آ گیا تھا کہ کل کس طرح اس نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اب تو اسے نوکری سے نکلوا کر ہی چین سے بیٹھے گی اور اسے کوئی ایسی سزا دے گی جو ساری زندگی اسے یاد دلاتی رہے گی۔ وہ دل میں تہیہ کرتی جو کا ہاتھ پکڑے سٹنگ روم کے دروازے کے باہر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر سے پھپھو کے خوب چیخ کر بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد بہت ناراض ہے، بہت ناگوار گزرا ہے انہیں جو پر آپ کا ہاتھ اٹھانا۔ اسی وجہ سے وہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ آپ روپوں کا انتظام کر دیں گے تو شاید میں انہیں راضی کر لوں گی، مگر یہاں آپ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ احمد، اور تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میری پرابلمس، میری مجبوری کو سمجھنے کی صحیح تو کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے زیادہ دولت و جائیداد کبھی بھی عزیز نہیں رہی۔ اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں خصوصاً مسلم کمیونٹی کو بزنس کے معاملے میں جو پرابلمس درپیش ہیں، ان سے احمد بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کوئی چھوٹے یا ناتجربہ کار بزنس مین تھوڑی ہیں۔ پہلے میری بات مکمل سنو۔ وہ تیزی سے اپنی بات قطع کرتے دیکھ کر سنجیدگی سے بولے۔ رشتوں کے مقابلے سرمایہ کوئی وقت نہیں رکھتے، نہ وقت کا چلن کبھی یکساں رہا ہے۔ تھوڑا سا صبر و برداشت سے کام لو، میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکل آئے گی۔ احمد سے میں معذرت کرنے کو تیار ہوں، جو پر ہاتھ اٹھانے کی، مگر شرمندہ ہرگز نہیں ہوں۔ ان کے لہجے میں دکھ بھی تھا اور صاف گوئی و حق پرستی کا وقار بھی۔ مشل جو شوق سے پھپھو اور پاپا کی باتیں سن رہی تھی، مان پاپا کے معذرت کے لفظ پر اس کی حسیات شارپ ہو گئیں۔ پھپھو کس قدر بدتمیزی اور بد لحاظی سے مخاطب تھیں، جبکہ پاپا کے لہجے کی نرمی، لجاجت اور مروت نے اس کے اندر آتش فشاں کھولا ڈالا تھا۔ پاپا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سے معافی مانگنے کی یا معذرت کرنے کی، اس نے اندر آ کر بگڑے لہجے میں کہا۔ پیچھے جو بھی اندر داخل ہوا تھا۔ بیٹا، آپ اپنے روم میں جائیں۔ نہیں پاپا، آنٹی آپ سے اتنے اونچے لہجے میں بات کر رہی ہیں، اتنی بد لحاظی اور بے مروتی سے، گویا جیسے آپ سے ان کا کوئی معتبر رشتہ نہ ہو۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمن بھائی کے معاملے میں بولنے کی۔ رافعہ گررائی۔ بھائی؟ کیوں؟ کیا بھائی کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی بنا پر بہن کے بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کر سکے؟ اس نے بھی دو بدو کیا۔ جو کو بھی کبھی اس کے باپ نے نہیں مارا، کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ۔ اس کے باپ نے کبھی اس کے اخراجات بھی نہیں اٹھائے۔ اوہ، تو تیرے باپ نے اٹھائے ہیں؟ وہ لمحہ بھر میں آپے سے باہر ہو گئی۔ یس آف کورس، نہ صرف اس کے بلکہ اس کے باپ کے بھی، اور اس کے ماں کے بھی، اور اس کے فرینڈز اور ہابیز کے بھی۔ آپ نے کیا کیا ہے سوائے اسے پیدا کرنے کے؟ دیکھ رہے ہیں بھائی جان، اس بدتمیز لڑکی کی زبان کیسے تانے دے رہی ہے۔ وہ جلے کی بلی کی طرح پورے کمرے میں ناچ اٹھیں۔ جو سچ کہنے کا شوق رکھتے ہیں، انہیں سچ سننے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے۔ مشی، بری بات ہے بیٹا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کس طرح بات کر رہی ہیں؟ یہ پھپھو ہیں، بڑی ہیں آپ سے، چلیں سوری کریں۔ کم آن، چیئر اپ۔ حسن صاحب جو ہکا بکا بیٹی کے خطرناک تیور دیکھ رہے تھے، مان سرزنش کرنے لگے۔ یہ مجھ سے بڑی ہیں، میں ان کی عزت کروں، اور آپ ان سے بڑے ہیں، انہیں آپ کو بے عزت کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں پاپا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، مگر آپ کی انسلٹ مجھے کبھی گوارا نہیں ہے۔
آنٹی احمد انکل کی ناراضگی کی بات کر رہی ہیں؟ انہیں اعتراض ہے کہ جوجو کو آپ نے تھپڑ کیوں رسید کیا، مگر اس سے قبل انہوں نے کبھی اس بات پر اعتراض کیوں نہیں کیا کہ ان کی موجودگی کے باوجود جوجو کی ذمہ داری آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج ایک تھپڑ پر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ہم نے جو بھی لیا اپنا حق لیا، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کی کھری اور کڑوی باتوں نے انہیں لاجواب کر ڈالا تھا، مگر اپنے تیز و ترار مزاج کے باعث ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھی۔ جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ بھائی جان، میں ابھی اسی وقت یہ رشتہ توڑتی ہوں۔ توبہ توبہ، اچھا ہوا وقت سے پہلے اس لڑکی کی زبان کا مجھے بھید مل گیا، ورنہ بعد میں تو ہمیں سر چھپانے کی بھی کہیں جگہ دستیاب نہ ہوتی۔ انہوں نے آخری وار کیا تھا۔ حسن صاحب پریشان اٹھ کھڑے ہوئے۔ مشل کے چہرے پر بے یقینی تھی، جبکہ جو اسی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس کو اس فیصلے کا پہلے سے علم ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ احساس ہے تمہیں رافعہ؟ حسن صاحب صدمے کی کیفیت میں تھے۔ سوری بھائی صاحب، لیکن میں مجبور ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں عورت کتنی خود مختار کیوں نہ ہو، مگر کچھ فیصلے اسے مرد کے تابع رکھتے ہیں، حکم ماننے پر مجبور کرتے ہیں۔ رشتہ استوار رکھنے کے لیے دل پر جبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ بھائی کی دگرگو ہوتی حالت نے ان کے کرخت و چنگارتے لہجے کو بمصلحت نرم و غمگین کر دیا تھا، مگر ان کی آنکھوں کی طمانینت، چہرے کی آسودگی ان کے ہر لفظ کی چگلی کھا رہی تھی۔ مشل بغور جواد کو دیکھ رہی تھی جو خاموش بیٹھا تھا۔ احمد نے رشتہ میری بیٹی سے جوڑا تھا یا میری دولت سے؟ بیگ صاحب کے لہجے میں تنفر تھا۔ آف کورس پاپا، میرے ذریعے ملنے والی دولت سے، مشل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم چپ رہو لڑکی۔ اور بھائی صاحب، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا احمد؟ پاپا بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ تیز لہجے میں کہہ کر جواد کی طرف بڑھی۔ جو تم بتاؤ، کیا تم مجھ سے تعلق توڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم میرے بنا رہ لو گے؟ نہیں، مگر مما، اس سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھ سے معلوم کرو۔ یہ ہے ہی احمق اعظم۔ رافعہ آگے آ کر اس کے اور جو کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ جواد گھگیا کر خاموش ہو گیا۔ رافعہ، میرے خیال میں تم یہ بالکل غلط کر رہی ہو۔ تمہیں بچوں کی خواہشوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دو۔ نو پاپا، اب کبھی بھی میں اس رشتے کو نہیں مانوں گی۔ میں 1000 بار تھوکتی ہوں اس رشتے پر۔ عمر گزارنے کے لیے کسی مضبوط، باہمت اور بہادر لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، جو وقت کے گرم و سر سے آپ کو محفوظ رکھ سکے، جو کسی کا پابند نہ ہو، اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار رکھتا ہو، جس کی ذہانت و لیاقت سامنے والے کو مرعوب رکھے۔ جو ایسا کبھی نہیں بن سکتا۔ اس میں یہ کوالٹی ہی نہیں ہے۔ کل میرے ساتھ تھا تو میری محبت کا دم بھرتا تھا، آج اپنی مما کے ساتھ ہے تو ان کے فیصلوں پہ دم ہلا رہا ہے۔ اس کا اشتعال نقطہ عروج پر تھا۔ جواد اس کے خونخوار نظروں کی تاب نہ لا کر وہاں سے چلا گیا۔ مشی، پلیز کول ڈاؤن بیٹا، رافعہ پھپھو ہیں آپ کی، اس قدر ایموشنل نہیں ہوتے چندہ۔ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے، میں کوئی تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے تم سے، اور نہ ہی تعلق ہے۔ یہ سب تو بھائی صاحب کی۔ رافعہ، خاموش رہو۔ حسن بیگ اتنی زور سے چیخے کہ کمرہ گونج اٹھا۔ مشل نے ازحد حیرانی سے باپ کی طرف دیکھا، جو زندگی میں پہلی بار لاڈلی چہیتی بہن سے اس لہجے میں مخاطب ہوئے تھے۔ مشی، آپ جائیں بیٹا اپنے روم میں فوراً۔ اس بار ان کے لہجے میں ملائمت کے ساتھ واضح طور پر لرزش بھی تھی۔ اس نے ایک نگاہ باپ کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ کہنے دیجیے مجھے بھائی صاحب، یہ آپ کی رحم دلی کا نتیجہ ہے، جو ایک ایسی لڑکی ہمارے منہ لگ رہی ہے جس کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا، نہ معلوم کس گندے اور نیچ گھٹیا خاندان سے تعلق ہوگا اس کا۔ جو بچے کچرے کے ڈھیر پر پڑے ملتے ہیں وہ خود بھی نجس ہوتے ہیں، کچرا ہوتے ہیں، اور آپ اس کچرے کے ڈھیر سے بچی کو لا کر یہ بھول گئے کہ نامعلوم اس کی رگوں میں کس بدچلن عورت، کس بد کردار مرد کا خون گردش کر رہا ہوگا۔ ایسا گندا خون اپنی گندگی ضرور دکھاتا ہے۔ نسلوں کی بنیاد ہمیشہ اعلیٰ اور صاف خون پر رکھی جاتی ہے۔ ایک خاندانی ماں ہی بہترین خاندانی تشکیل دے سکتی ہے۔ اور مشل میں یہ تمام خوبیاں نہیں ہیں۔ وہ بے حسی اور سنگدلی کی جیتی جاگتی تصویر بنی اس حقیقت کو بیان کر رہی تھی جس کو وہ جان بوجھ کر برسوں سے ذہن سے کھرچتے آئے تھے، اور آج 18-19 سال بعد وہ اس حقیقت کو پوری طرح بھول چکے تھے کہ رافعہ نے بڑی بےرحمی سے اس حقیقت کو یاد دلا کر انہیں زخم کر ڈالا تھا۔ رافعہ، تمہیں بخوبی علم ہے کہ تمہارا ایک ایک لفظ میرے اندر گہرے زخم بنا رہا ہے۔ مشل میری بیٹی نہیں ہے، انہوں نے کرب سے ہونٹ بیچے، مگر مجھے بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی روح سے بڑھ کر پیاری ہے۔ آج تو تم نے اسے غیر کہا ہے،
اور اگر آئندہ کبھی اسے کچھ کہا یا اسے اور جواد کو اصلیت بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرا مرا منہ دیکھو گی۔ ان کے لہجے میں بے قرار اذیت اور کر پناہ تھے۔ بھائی صاحب، اس کی محبت میں آپ اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ موت کی سرحد عبور کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور میں انہیں اصلیت بتانے ہی کیوں لگی؟ وہ کچھ کھسیا کر بولی۔ غلط بیانی مت کرو رافعہ، اگر میں دخل نہ دیتا تو تم یہاں قیامت برپا کر چکی ہوتی۔ اچھا بھائی صاحب، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی حقیقت نہیں بتاؤں گی، مگر سن لیں مشی میری بہو نہیں بن سکتی۔ وہ سیٹ مہری سے کہہ کر رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی۔ حسن صاحب لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آئے تھے، سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیڈ پر ڈھہ گئے۔ دانستہ طور پر ان کی بہن نے ان کے زخموں کے ٹانکے نوچ ڈالے تھے۔ تکلیف، کرب، اذیت سے ان کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا۔ ماضی کے جھڑکوں سے ان کی محبوب بیوی آنکھوں میں محبت اور چاہت کے دیپ جلائے جھانک رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دلفریب مسکان تھی۔ رضوانہ، یہ کیا کہہ دیا رافعہ نے کہ مشل میری بیٹی نہیں ہے؟ آہ، کس قدر کٹور ہو گئی ہے وہ! نہ اسے رشتوں کی تقدس کا خیال رہا ہے، نہ اپنوں سے وابستگی کا احساس۔ کتنے اطمینان سے اس نے کہہ دیا کہ مشل میری بیٹی نہیں ہے۔ وہ گندا خون اس کے بہو بننے کی قابل نہیں ہے۔ آج بہت مکروہ روپ دیکھا ہے میں نے اپنی ماں جائی کا۔ وہ مجھے برا کہتی، میرے کردار کشی کرتی، میں اسے معاف کر دیتا، کبھی شکوہ بھی زبان پر نہ لاتا، مگر رافعہ نے مشل پر انگلی اٹھا کر مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور سمجھا دیا ہے کہ اب اپنوں پر بھی اعتبار بھروسہ کرنے کا وقت نہیں رہا ہے۔ بدلتے وقت، بدلتے موسم ان خالص رشتوں میں بھی تغیر پیدا کر چکے ہیں۔ رضوانہ، تمہیں معلوم ہے نا، آج اگر میں زندہ ہوں تو مشل کی وجہ سے، ورنہ تمہارے پیچھے مشل کے پیچھے میں بھی اس دنیا کو چھوڑ چکا ہوتا۔ لیکن میرے ساتھ میرے مولا نے ایک جگہ انصاف کیا، ایک مشل تمہارے ساتھ بھیج دی تو دوسری مشل کو دنیا میں میرے لیے بھیج دیا، وہی میرے جینے کا آسرا ہے۔ پھر رافعہ نے کیوں کہا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، گندا خون ہے، اس کے خاندان کی بہو بننے کے قابل نہیں ہے؟ نہیں نہیں، مشل میری بیٹی ہے، میری جان ہے، میری روح ہے، میری زندہ رہنے کی وجہ ہے مشی۔ مشی شدید صدمے نے انہیں حواس باختہ کر ڈالا تھا۔ پہلے تو وہ اس طرح محو گفتگو تھے جیسے کسی نادیدہ وجود سے مخاطب ہوں، پھر گھبراہٹ اور درد کا احساس اتنی سرعت سے ہوا تھا کہ وہ قلب پر ہاتھ رکھے شدید تکلیف میں مشل کو پکارنے لگے تھے۔ Thank you so much for listening my videos. Inshallah, I'll come up with the next episode in next video. Till then, please like my channel, subscribe it and share it. Thank you so much.